बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। देखने वाले तमाम लोगों को खुशामदीद। मैं हूँ उन्ज़ला इरफान। नाज़रीन, आज हम अपने मौजू का आगाज़ करेंगे। हमारे मौजू है आज की कि मुआशरे के इस्लामी उलमा, मदारिस और यूनिवर्सिटीज़ क्या अपना किरदार सही तरीके से अदा करें या नहीं। नाज़रीन, अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें दीन इस्लाम का, तो अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगम्बरों को भी इसीलिए भेजा था कि वो बेहतर इस्लामी मुआशरा तश्कील दिया जा सके और हम बेहतर इस्लामी मुआशरे में अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें। तो आज हम बात करेंगे, क्या उलमा हज़रात मिंबर व महराब से क्या अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, क्या वहाँ से इत्तेहाद, इत्तेफाक और बर्दाश्त का भी दर्स दिया जा रहा है, और क्या फिर दीनी मदारिस जो है वो असली तकाज़ों को भी समझ रहे हैं या सिर्फ दीनी तालीम पर सारी तवज्जो है, और क्या यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ डिग्रीज बांटने के बजाय एक बाकिरदार और ज़िम्मेदार शहरी भी तश्कील दे रहे हैं, या सिर्फ सारी तवज्जो उनकी डिग्रीज बांटने की तरफ है। इस पर हम अपने उलमा से उनकी राय लेंगे और कोशिश करेंगे कि हम वो कमियाँ दूर कर सकें जो कि इस्लामी मुआशरे में नहीं होनी चाहिए। हमें ज्वाइन करें जी अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का। मीनवाइल हमें अब कुछ देर बाद ज्वाइन कर लेंगे साहिल अदीम साहब, हमारे साथ होंगे। नाथवा मोहम्मद अली कादरी साहब भी हमारे साथ होंगे, उनकी जानिब भी बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं अपने शेफ़ की तरफ। नायाब तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नायाब। वालेकुम अस्सलाम। नायाब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक था। मैं आपके पास ही आ जाती हूँ, मुझे बताएं ज़रा फिर आज मेन्यू में क्या क्या बन रहा है। आज के मेन्यू में हमारे पास बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ें हैं, डिशेज़ हैं जो हम आज बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम मेन कोर्स की बात करें तो हमारे पास चिकन वाइट हांडी है जो हम बनाएंगे। डिज़र्ट में हम कैंडी डिलाइट बना रहे हैं, और जो ड्रिंक है हमारी वो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक है। ठीक है, तो अगर मैं अब स्टार्ट करूँ अपने मेन कोर्स से, तो थोड़ा सा हम उसको इंट्रो दे देते हैं कि हम अपने मेन कोर्स जो बनाने के इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले तो चिकन हम यूज़ कर रहे हैं साब्रोसो का सेफ़ एंड हेल्दी चिकन है। इसको मैंने निकाल के क्यूब्स कट में करके रख लिया है। देन अनियन पेस्ट है जो इसके अंदर जाएगा। अनियन को मैंने ग्राइंड करके उसका पेस्ट निकाल लिया है, और बहुत ही मुख्तसर से इसके इंग्रेडिएंट्स और बड़ा मज़ेदार ये बनती है वाइट हांडी। उसके अंदर हम अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ कर रहे हैं, क्यूमिन पाउडर है हमारे पास, वाइट पेपर पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सॉल्ट है, हम योगर्ट ऐड करेंगे, और क्रीम हम यूज़ कर रहे हैं ऑल पर्स की। और उसके साथ साथ जो इंग्रेडिएंट्स जो हम गार्निश में यूज़ करेंगे, हमारे पास कोरिएंडर है, आप जिंजर जूलियन डालें, आप ग्रीन चिलीज़ डालें, वो हम इसकी ऐड करेंगे गार्निश में। तो स्टार्ट करें हम थोड़ा सा। और जो हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो डालडा का है, क्योंकि जहाँ ममता वहाँ डालडा। ठीक है जी। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे, और ऑयल को ज़रा हम हीट अप करेंगे। और ऑयल ऑब्वियसली एज रिक्वायर्ड आपने अपनी डिश के अकॉर्डिंगली डालना होता है। ये ऑयल मैंने तकरीबन 1/4 कप के करीब आप कह लें कि मैंने ऑयल इसके अंदर ऐड किया है। ठीक है। और ऑयल को ज़रा, ठंडे ऑयल में कभी भी आप कोई चीज़ नहीं डालते हैं, ऑयल को ज़रा हम हीट अप होने देंगे, और हीट अप होके उसके बाद हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम थोड़ा सा सौते करेंगे, फिर उसके बाद अनियन पेस्ट पे आएंगे। अच्छा, रिमेंबर वाइट हांडी के अंदर कोई भी हमारी रेड इंग्रेडिएंट चीज़ नहीं, लाइक टोमेटो पेस्ट या टोमेटोज़ या रेड चिली फ्लेक्स, ऐसी इंग्रेडिएंट्स नहीं डालते, क्योंकि वाइट हांडी का जो टेक्सचर होता है, जो स्पाइसेस होते हैं, वो बहुत ही ये बेसिक स्पाइसेस होते हैं। इसमें लाल जो हम कहते हैं ना, जो रेड एलिमेंट ऐड करते हैं, वो कोई नहीं डालता। इवन टर्मरिक भी इसके अंदर ऐड नहीं होता। तो ये गार्निशिंग के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। नहीं, गार्निशिंग के लिए वो क्योंकि स्पाइस है ना, हम स्पाइस को नहीं ऐड करते हैं, और इसके अंदर यही इंग्रेडिएंट्स होंगे जो हम डालेंगे। और फिर एंड पे आपने अपनी क्रीम ऐड करनी है, क्योंकि क्रीम हम कभी भी स्टार्ट में नहीं ऐड करते हैं। उसको ज़रा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए, थोड़ी ग्रेवी इन्हांस या एक फ्लेवर देने के लिए, देन हम उसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। और ये भी बता दें कि किचन में काम का आगाज़ करने से पहले सबसे ज़रूरी ड्यूटी क्या है नायाब? सबसे ज़रूरी चीज़ जो है अपने हाइजीन का ख्याल रखना। और हाइजीन में सबसे पहले किसकी बात आती है? डिटॉल की आती है। तो हाथ धो के डिटॉल से, और हमने ग्लव्स भी पहने हैं, क्योंकि जब भी मैं काम करती हूँ हमेशा ग्लव्स इस्तेमाल करके काम करती हैं। ठीक है नाज़रीन, नायाब आप कंटिन्यू करें। नाज़रीन, थोड़ी देर बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, आप हमारे साथ हैं। नाज़रीन, अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। बुखारी साहब, आज का मौजू बहुत ही तवज्जो तलब है। मुआशरे की इस्लाह कैसे मुमकिन है, और आप क्या समझते हैं, आपके नज़दीक हमारे मुआशरे के जो उलमा हैं, दीनी मदारिस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका क्या किरदार है इस्लाह मुआशरा में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा मुआशरे की इस्लाह ये किसी भी रियासत के इस्तेहकाम के लिए अज़हद ज़रूरी है, और इस बुनियादी हदफ़ के हुसूल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अपने अपने अदवार मुबारका में मबूस फरमाया।
اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ایک پیغمبر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زبانی جو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا اس بات کو نقل فرمایا ہمارے لیے، تاکہ ہم بھی اس کو اپنے لیے زندگی کے اصول بنا لیں کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، کہ ہمارا تو سارا جو مقصد ہے ہماری تبلیغ کا، دعوت کا، میل جول کا، معاملات زندگی کا، ہمارا جو بھی برتاؤ ہے، ان سب چیزوں کا، ہمارے رویوں کا غرض اور اس کی ہدف اور مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کا جو معاشرہ ہے اس کے اندر اصلاح چاہتے ہیں۔ جی ہاں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو انبیاء کے سردار ہیں، کائنات کے امام ہیں، قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت اور رسالت کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا ہے، تو آپ نے بھی ہمیں ایسا معاشرہ بنا کر دکھایا کہ جس کے بارے میں آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین میں نے معاشرہ تمہیں بنا کر دکھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس معاشرے کے اندر یقیناً جو ایک انسانی اعلیٰ خوبیاں ہوتی ہیں اخلاقی اعتبار سے، عقائد ایمانیات تو تھے ہی، عبادات کا ذوق شوق جذبہ وہ تو وہاں بہت ہی بدرجہ اتم موجود تھا، اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ جو ان کے رویے تھے، ان کا جو میل جول تھا، برتاؤ تھا، ان کی حقوق کی ادائیگی خطہ کلامی کی معذرت، مجھے یہ بتائے گا کہ وہ معاشرہ تو یقینی طور پر بے مثال تھا، کوئی مثال نہیں ملتی جو حضور کے دور میں تھا، ابھی موجودہ دور میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کمیاں ہیں اس کی کس حد تک ہمارے علماء حضرات یا دینی مدارس کہہ لیں یا یونیورسٹیز کہہ لیں، وہ کس حد تک ذمہ دار ہے، ان کا کیا کردار؟ یہی میں اس کو بنیاد بنا رہا تھا کہ یقیناً جن اصولوں کو اپنا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کو اعلیٰ عرفہ بنایا تھا، آج بھی ہمیں انہی اصولوں کو اپنا کر اپنے معاشرے کو بہتر بنانا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہماری ریاست میں خاص طور پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو بلا شبہ اس میں ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے علم کی بنیاد پر آپ اپنے معاشرے کو جہالت سے نکالتے ہیں، آپ علم کی دولت سے ہی، علم ایک نور کا نام ہے، علم ایک روشنی کا نام ہے جو انسان کو انسانیت کا راستہ دکھاتی ہے، دوسروں کے حقوق کا تعین کر کے بتاتی ہے، والدین کے حقوق، اپنی اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اللہ حاضل کیا جتنے بھی ہیں، تو ہمیں علم ہی بتاتا ہے نا۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ پاک فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، کہ پہلے ان کو صحیح تفقہ فی الدین حاصل کرنا چاہیے، دین کا صحیح علم، گہرا علم وہ حاصل کریں، پھر آ کر وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اپنی قوم کو سمجھائیں لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اس سے یہ ہلاکت سے بربادی سے بچیں گے، معاشرہ جو ہے وہ کامیابی کے راستے پہ چل پڑے گا۔ ابھی تو ہم اس آئیڈیل معاشرے میں نہیں ہیں بخاری صاحب، اور جس ٹریک پر ہم چل رہے ہیں اس میں مرض کرتا ہوں کہ اب علماء کی آپ نے بات کی، علماء الحمدللہ اس معاملے میں بڑی حد تک 100% تو نہیں ہم کہتے کہ بڑی حد تک علماء نے اپنا کردار اس ریاست میں ادا کیا، اور ہمارے اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں انہوں نے بالکل وہی اصول سکھائے، وہی اصول ہمارے سامنے بیان فرمائے، انہی اصول کی ہمیں تعلیم دی جو اللہ نے کتاب اللہ میں بیان فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں سمجھایا، اپنی سیرت مبارکہ میں، اور مدارس نے بھی ضمن میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن چونکہ بہتری کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، جہاں کوئی کمی ہمیں محسوس ہو ہر دور بھی ہم بات کرتے ہیں۔ ساحل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، ساحل صاحب آپ نے کیونکہ بھی جوائن کیا ہے، ہمارا موضوع آج کا یہ ہے کہ اصلاحی معاشرہ میں علماء، دینی مدارس ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں، جو معاشرے کی برائیاں ہیں وہ کس حد تک ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے کہ دینی مدارس کا کیا کردار ہے، علماء کا کیا کردار ہے، پھر یونیورسٹیز کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ میں نفسیات کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرا ساری عمر نفسیات کی کتابوں اور ڈگریوں کے اندر ہی گزری۔ کسی بھی لیول کے اوپر قرآن نے انسان کی نفسیات کے علم کو پڑھنے والے کی نظر سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ دیکھو انسان بیہیو کیسے کرتا ہے، دیکھو فرد کیسے بیہیو کرتا ہے، دیکھو گروپ کیسے بیہیو کرتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نہیں پڑھی اس کو قرآن کا وہ اینگل نظر نہیں آ سکتا کہ قرآن اپلائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کر دیا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو بچپن سے ہر پاکستانی مسلمان کے بچپن کا یہ کریکلم ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی کو پہچان، یہ کاپی کرنی ہے ہم نے۔ اب وہ کیسے کاپی کریں گے؟ فطرہ خود کاپی کروائے گی، ہم انٹروڈکشن تو دیں، فطرہ خود کاپی کروائے گی۔
اس وقت آپ دنیا کے جتنے بھی بہترین معاشرے دیکھتے ہیں نا، اس کے اندر پیرنٹنگ ماڈل، جو گھرانے کا ماڈل ہوتا ہے نا، وہ موسٹ افیکٹو ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو نفری تیار کی تھی وہ صحابیات اور صحابہ کی تھی، وہ مائیں تیار کی تھیں، وہ باپ تیار کیے تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو اس بیسس سے ہلنے نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک بیٹے یا دو بیٹیوں کو میری نہج پہ بالغ کر دے جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اصل میں ساری کہانی گھر سے پڑتی ہے. تربیت. یہ عالم مولوی تو بعد میں بننا ہوتا ہے، اس نے پروفیسر تو بعد میں بننا ہوتا ہے، تو ان کو ابھی آپ ذمہ نہ ٹھہرائیں. اصل میں اس بندے کی کانشیسنیس کو پہلی ٹریگر درسگاہ تو آپ کا گھر ہو گیا نا. میں اور آپ، ہاں بالکل ایسے. میرے بچے، آپ کے بچے، آپ اپنے بچوں کے اوپر، میں اپنے بچوں کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماڈلنگ کیا کر رہا ہے؟ وہ کیا ہے؟ بس آسان سی بات ہے کہ جس معاشرے میں ایمپتھی نہیں ہوتی، جس گھر کے اندر، جس ماں کے اندر، باپ کے اندر ایمپتھی نہیں ہوتی، وہ جانور ترسیل کرتا ہے گلی محلے میں. وہ صفاق، جلاد، سیلفش، اپنا حصہ، لوگوں کا حصہ مار کے اپنے گھر جمع کرنے والی مشین تیار کرتا ہے. اتنا سا فرق ہے اور اتنا بڑا ڈفرنس پڑ جاتا ہے. پیرنٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے بالکل صحیح بہت امپورٹنٹ نہیں ہے. ایمپتھی واحد ڈفرنس ہے، یہ ہے لیسن. اچھا، تو جو پیرنٹنگ کر رہے ہیں ابھی جو دور حاضر میں ماں باپ موجود ہیں، ان کی تربیت بھی تو اسی معاشرے نے کی ہے نا. میں آپ کو وہیں پہ آ رہا ہوں. تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ اصل میں جو پیوٹ ہے نا، جائروسکوپ، وہ ایمپتھی پہ ہے. مسئلہ ہمارے پاکستان کی اردو کا ہے. ہمارا معاشرہ دو لیول کے اوپر خطرناک ہو چکا ہے. نمبر ایک، اصطلاح میں ایمپتھی کی اردو ہے ہی نہیں. ہمارے پاس وہ لفظ ہی نہیں ہے. وہ جو رحم کا لفظ اللہ عز و جل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جو رحم نہیں ہے جس کے اندر، اس پہ رحم نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے. جس کے اندر اس فطرہ کو پالش نہیں کیا گیا رحم کی، یہ ایمپتھی تھی. آپ مجھے بتائیں، اردو میں سمپتھی کی 1000 قسمیں ہیں مگر ایمپتھی کا لفظ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. دوسرا، ہم جب سوشو اکنامک اور پولیٹیکل انریسٹ میں ہوں گے نا تو بڑی بڑی قوم ہل جاتی ہوتی ہے. اخلاق چھوڑیں، بیسک سروائیول موڈ کے اندر ہم اپنا بندہ مار دیتے ہوتے، اپنے بچے کھا جاتی ہیں. آگے آ جاتے ہیں. جملہ میرا پورا نہیں ہوا بیٹا، سنو. تو جب ایمپتھی کی ڈیفینیشن نہیں ہوگی اور باہر سے وہ والے پریشر میکنزم آن ہو جائیں گے تو ہر گھر سے ایک ایک جانور نکلے. ایک اور وہ والا جانور نہیں کہ جو بدتمیز ہو اور بد اخلاق ہو، وہ جانور جو صفاق ہو، وہ بھیڑیا جو کھا جائے سب کو. اور اس کے بعد جسٹیفیکیشن تو ہر انسان کے ایگو میں ہوتی ہے نا. تو ہر بندہ ریڈی والے سے لے کے پارلیمنٹ ہاؤس تک جسٹیفائی تو سب کریں گے کہ میں نے اس وجہ سے گناہ کیا، اس وجہ سے میں نے حصہ مار لیا، تیرا پیٹ میں نے اس لیے کھایا، تیرے بچے کا حصہ اپنے بچے کو اس لیے کھلا دیا. سو یہ دو معاملات ہیں. ایمپتھی قرآن سے اور سیرہ سے بچوں کے اندر انسٹال کریں گے تب کام ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اچھا، ابھی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں دبئی سے، وجاہت. السلام علیکم وجاہت. وعلیکم السلام. جی ساحل صاحب سے میرا کویسچن ہے، وجاہت ہوں دبئی سے. جی جی، میرا کویسچن بیسیکلی یہ ہے کہ ساحل صاحب ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ علماء نے اور مولوی طبقے نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. ہمیں یہ اس چیز کا ادراک ہو چکا کہ انہوں نے ذمہ داریاں پوری نہیں کی، ہم سمجھ چکے. پوائنٹ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ساحل صاحب نے کوئی ایسا آرگنائزڈ پلیٹ فارم ارینج کیا ہوا ہے کہ ہم نوجوان ملک کے اندر اور انٹرنیشنلی اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑ سکیں اور وہ کوشش کر سکیں جو سوشو اکنامک اور پولیٹیکل ایفرٹس کے لیے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست میں بھی آئیں، ہم پاور کو بھی حاصل کریں اور ایک ایسی ریاست قائم کریں کہ جو واقعتاً دین کی اور اسلام کی ریکوائرمنٹ ہے. پلیز. جی سر. جی وجاہت بیٹا، میں نہ صرف ایک دو پلیٹ فارم اسٹیبلش کیے ہوئے. ایک پلیٹ فارم میں ماشاءاللہ 12,000 میرے اسٹوڈنٹس 140 ملکوں سے روز 2,300 کلاسز، 2,300 کلاسز روز ہوتی ہیں میرے انسٹیٹیوٹ میں. 2,300 کلاسز، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. جس میں اسلامک فاؤنڈیشن ہمارا کور سبجیکٹ ہے. اس میں انالیٹیکل تفسیر اور حدیث اور سیرہ کی اسپیشلائزیشن کے لیے 1 سال، اور پھر اس کے بعد ہم قرآن کے اندر اور پھر حدیث کے اندر پش کرتے ہیں بچوں کو. سٹیم فیلڈز، قرآنک میتھمیٹکس 7ویں سال کے بچے کو ہوتی ہے. ہر 3 سال کے بچے سے اوپر کو عربی سکھائی جا رہی ہے. یہ میرا بیسک پلیٹ فارم ہے. اس کو سورس کوڈ اکیڈمی بولتے ہیں. یہ www.sourcecode.academy جا کے کریکلم دیکھیں. ہمارے اسلامک فاؤنڈیشن کا، ہمارا اسلامک پولیٹیکل سسٹم کا موسٹ ایڈوانس کورس ہے جو کہ وہ والے علماء پڑھا رہے ہیں، وہ والے اسکالرز پڑھا رہے ہیں جو منیمم PhD ہیں اسلامک یونیورسٹی مدینہ یونیورسٹی سے. اب دیکھیں ذرا اکیڈیمک ڈسکورس کیسے کریٹ کرنا ہے. مگر یہ میرا اسکول اور مدرسہ ہے.
میری موومنٹ کا نام ہے اسلامک میسیجنگ سسٹم. اس پلیٹ فارم کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ لوگ 200 ملکوں سے روز لاگ ان ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اور قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں, میتھمیٹکس پڑھتے پڑھاتے ہیں, اور آپس میں کنیکٹ ہو کے بزنس, فائنینشیل, پولیٹیکل, مینٹل آئی کیو اور سب سے بڑی بات مورل ایکیومن بڑھانے کے لیے روز کوشاں ہوتے ہیں. خواتین, مرد, بچے, بڑے, بزرگ روز 200 کنٹریز سے روز لاگ ان ہوتے ہیں. آپ کیوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, islamicmessagingsystem.com یہ ویب سائٹ ہے, جا کے دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب تک آپ حصہ نہیں بنیں گے تب تک ہمارا کام نہیں ہوگا. میں کیوں علماء کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں, کیونکہ قرآن کا کسٹوڈین اللہ نے ابھی تک علماء کرام کو رکھا, اور اللہ کرے ایسا ہی رہے. قرآن جس کے پاس ہے سلوشن اس کے پاس ہے, سائنس جس کے پاس ہے سلوشن اس کے پاس نہیں ہے, پولیٹکس کے پاس ہے سلوشن اس کے پاس نہیں ہے, پیسہ جس کے پاس ہے سلوشن اس کے پاس نہیں ہے. سلوشن اصل میں قرآن کے پاس ہے. ٹھیک ہے سر صاحب, یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا, آپ کو لگتا ہے کہ یہی ڈیکورم ہے جسے فالو کیا جانا چاہیے اور اس سے ہی اسلام ممکن ہے, کہ اس کے علاوہ ہمارے یہاں جتنے بھی ماڈل ہیں وہ فیل ہیں؟ اس کے علاوہ بیٹا ماڈل ہوتا میرا نبی دے دیتا, میرے نبی نے قرآن دیا ہمیں. میں اپنی رائے جاننا چاہ رہی ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے یہی ڈیکورم فالو ہونا چاہیے جو ابھی آپ نے جتنا بتایا؟ یہ سیرہ اور سننا ہے کہ بھائی طاقت اپنے ہاتھ میں, قرآن کا حکم ہے, سیاست اپنے آپ, مسلمان اور قرآن کے تھرو سیاست کرتا ہو, طاقت لیتا ہو, پیسہ اکٹھا کرتا ہو. اور سب سے بڑی بات تعلیم اور تربیت اور ہیومن پروگریس کی طرف قرآن سے بڑی کون سی کتاب ہے؟ اچھا بخاری صاحب, آپ کا اس میں کیا رائے ہے؟ ایک تو یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ علماء حضرات کہیں نہ کہیں لیک کر رہے ہیں, یا وہ 100% ٹھیک ہے اپنی جو بھی ان کا کردار بنتا ہے معاشرے کے اصلاح میں, یا کہیں پہ وہ لیک کر رہے ہیں؟ کچھ سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جو ان کی ذمہ داری ہے نا وہ الحمدللہ 100% اس کو صحیح دیانتداری کے ساتھ ادا کر رہے ہیں, اور انہوں نے ادا کیا ہے. آج اسی محنت اور جد و جہد کی برکت سے ہم اگر پاکستان کے معاشرے میں دیکھیں, ہماری ایمانیات کا تحفظ ہے, ہمارے عقائد محفوظ ہیں, اور الحمدللہ اللہ اور رسول کے ساتھ محبت یہاں اس کا جذبہ موجود ہے. ابھی اب جا کے ماہ رمضان میں دیکھ لیں, وہ دعوت افطار سے ہماری سڑکیں بھری ہوئی ہیں, ہماری مسجدیں نماز تراویح بھری ہوتی ہیں. یہ سارے جو سلسلے آپ کو نظر آ رہے ہیں خوشبودار ایمانیات کے, عقائد کے, اعمال کے, اور غریبوں کے ساتھ مدد کرنے کی, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب علماء کی اس محنت کا نتیجہ ہے. یہ ان کی اسی تعلیم و تربیت کا یہ رزلٹ ہے. اور اتنی بڑی مقدار میں, اتنی بڑی تعداد میں جو مدارس کا قیام ہے, مساجد کا قیام ہے, وہ کیا ہے؟ وہ وہاں اسلام کی جو نشر و اشاعت ہو رہی ہے, علم کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے. تو یقیناً یہ تو ساری چیزیں وہی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی جو میرے بھائی ساحر صاحب فرما رہے تھے اس میں ہمیں اختلاف نہیں کرنا چاہیے, یہ ایک اچھی بات ہے. اور ہر یونیورسٹی جو ہمارے, میں چونکہ خود مدینہ یونیورسٹی میں 5 سال تعلیم حاصل کی ہے, اللہ کے فضل کرم سے ہم نے وہاں پہ یہی سیکھا ہے. اور سیاست تو شرعیہ میرا مضمون تھا, میرا وہاں تخصص تھا اسی بات پر کہ سیاست ہمیں وہاں پہ پڑھائی جاتی ہے, وہاں پہ ہمیں اقتصادیات پڑھائی جاتی ہے, قانون پڑھایا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے وہاں پہ پڑھی, میتھ ہم نے وہاں پہ پڑھا, اس لیے کہ کتاب اللہ میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, علم الفرائض, علم وراثت جو ہے وہ سارا میتھ سے تعلق رکھتا ہے. تو اس کے لیے تو یہ بنیادیں ساری چیزیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم نے حکومت حاصل کیسے کرنی ہے, ہم نے دنیا میں سیاست کیسے کرنی ہے, یہ ہم نے وہاں سے سیکھ لیا. اس کے لیے ماحول وہ تو یقیناً ہمارے, جب تک ہم نے قوت حاصل نہیں کرنی, طاقت نہیں, قوت کے لیے کیا ہے, وَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. جیسے اللہ نے پاکستان کی فوج جیسی فوج ہمیں عطا کی ہے, ہمارا ایک دفاعی ادارہ ہے, ہمارا ایک سسٹم ہے, اس طرح کا سسٹم ہر مسلمان ملک کو اپنانا چاہیے تھا. من حیث الامت ہمیں اپنا پھر اتحاد کا اظہار کرنا چاہیے تھا, یکجہتی کے ساتھ ان ساری قوتوں کو ہم جمع کرتے. اللہ نے جیسے میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا جو ابھی میرے بھائی کی یہ توقع ہے, یہ خواہش ہے, یہ یقیناً ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے, ہر ایک کی یہی تمنا ہے کہ ہم اقتصادی طور پر ساری قوموں میں سب سے مضبوط ہوں, ہم دفاعی طور پر سب سے آگے کھڑے نظر آئیں. یہ فیصلے دنیا کے ہم کرنے والے ہوں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یہ ساری چیزیں تب ہوں گی نا جب ہم پہلے صحیح طور پر اپنے اندر وَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, ہم پاکستان کی فوج سے فائدہ اٹھائیں, سارے مسلمان ملک ہماری افواج پاکستان سے سبق پڑھیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں, اور ہمارا جو موٹو ہے ایمان تقویٰ جہاد فی سبیل اللہ, اس کو اپنائیں. ہماری لوگوں کے ساتھ انسانیت کو مٹانے کی جنگ نہیں ہے, دوسرے مذاہب کو ختم کرنے کی جنگ نہیں ہے, خیر کو پھیلانے کی ہماری کوشش ہے.
ہم نے دنیا کو نفع پہنچانا ہے, ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے, ہم نے انسانی معاشرے کو بہتر بنانا ہے, تو یہ ہماری جد و جہد ہے. اچھا بخیر صاحب, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, احمد حسن بات کر رہا ہوں. جی احمد حسن, کیا سوال کریں گے آپ؟ جی میرا سر سائل سے کوشچن ہے کہ ڈیموکریسی کے متعلق وہ بات کرتے ہیں کہ اکثر لائک ہم کیسے سلیکٹ کر سکتے ہیں, کون بتائے گا کہ ہمیں کیا سلیکٹ کرنا ہے, رائٹ؟ سمجھ آیا, آپ کو دوبارہ سوال پوچھے گا احمد؟ جی میرا کوشچن ہے کہ سر سائل کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی اسلامک یعنی کہ کلچر میں نہیں ہے, تو ہمیں بتائے گا کون یا کیسے ہم ترازو کر سکتے ہیں, یا کون سا وہ ترازو ہے جس سے ہم لائک سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمیں سلیکٹ کرنا ہے کس پیٹرن کو فالو کیا جا سکتا ہے ڈیموکریسی کے حوالے سے؟ ڈیموکریسی کو سمجھنا پہلے. ڈیموکریسی تو یہ کہتی ہے کہ ہر انسان ایکول وزن رکھتا ہے یہ بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ آپ کے دین اور دنیا کا امیر کون ہوگا. یہ تو نعوذ باللہ اللہ کی قرآن کتاب کی نص کے خلاف. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بھائی نہیں ہو سکتے دو بندے آپس میں ایک جتنے نہیں ہیں. ایک بندے کو زیادہ علم ہے اس کو زیادہ ویلیو دیں, ایک کو کم علم ہے اس کو کم ویلیو دیں. کون کہہ رہا ہے کہ اس کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن شپ دیں؟ یہ ووٹ میں اس کا حصہ نہ ڈلوائیں گے. اس کو ککھ نہیں پتا کہ بھائی لیڈرشپ کیا ہوتی ہے, جیو پولیٹیکل تقاضے کیا ہیں, قرآن کی ڈیمانڈ کیا تھی حکومت سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کیا ضبط ہو چکے ہیں کہ گورننس کیسے کرنی ہے. عمر بن خطاب, ابوبکر صدیق سے علی بن ابی طالب تک کون کون سے مسائل کی پیچیدگیوں کو کس طریقے سے خلفائے راشدین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اور قرآن کی روشنی میں پورا کیا. اس پہ علت بٹھا دی کہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا چارہ نہیں ہوگا اگر یہ سچویشن دوبارہ ہوگی. آپ بتائیں 25 کروڑ بندوں کو ان سوالات کے جواب پتہ ہے؟ میں تو گاڑی کے اندر بیٹھوں اور آپ ووٹ ڈلوائیں کہ فلاں آدمی آپ کی گاڑی چلا کے آپ کو اسلام آباد لے کے جائے گا, تو میں تو پہنچوں گا ہی نہیں. یہ ووٹنگ سسٹم تو اس قابل نہیں ہے کہ میرا اسلام آباد سے لاہور کا سفر پورا کروا سکے. کہ جو پسندیدہ بندہ ہوگا وہ بٹھا دیں گے, اس کو گاڑی چلانی آتی نہیں آتی کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. میرا خیال اس میں اگر ساحل بھائی مجھے تھوڑا سا اجازت دیں تو میں بھی ایک دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک تعلق ہے نا جمہوری نظام کا, اس کے بارے میں یہ جو ہم کہتے ہیں نا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, وہ اس کے مطابق یہ آیت مبارکہ نہیں ہے کہ عالم اور جس کے پاس علم نہیں وہ برابر نہیں ہوتے. اب دیکھیں نا, ایک بہت بڑا محدث ہے, بہت بڑا عالم دین ہے, اس کے پاس علم ہے. اب جہاز اڑانے کا بھی ایک الگ علم ہے. اب ایک پائلٹ ہو ایک طرف بیٹھا ہوا اور ایک طرف محدث اور شیخ الحدیث بیٹھا ہو اور جہاز اڑانے کا مسئلہ ہو, تو اس میں کس کا علم زیادہ آگے, کس کی ہم بات کو اہمیت دیں گے؟ وہاں عالم کی بات جو پروفیسر ہے, ایک سکالر ہے, ایک بہت بڑا جناب اچھا سپیکر ہے, وہ ایک طرف اور ایک طرف. اسی طرح ایک مریض کا ہم نے آپریشن کرنا ہے, سرجن وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اب سرجن دینی علوم کے اعتبار سے بالکل وہ صفر اور زیرو, وہ آپ کے اینکر ہونے کے لحاظ سے آپ کے ٹی وی پروگرام کے لیے بالکل دو جملے بھی نہ کہہ سکتا ہو, لیکن وہ سرجن ہے. اب وہاں پہ علمی لحاظ سے کس کی بات کی اہمیت ہوگی, کون فوقیت رکھتا ہے؟ جو سرجن ہے. اللہ حاضل قیاس انجینئر کو آپ لے آئیں ہر. تو یہ جو علم ہے نا, یہ اس کا جو ہمارا کسی وطن اور ریاست کے اندر ہوتی ہے نا رائے لینا, اس کی مثال یوں ہے کہ ایک گھر ہے, اس کا جو باپ گھر والے بچوں کا جو بعد وہ فوت ہو گیا. اب اس کے 6 بیٹے ہیں, ایک بیٹا عالم دین ہے, ایک بیٹا اس کا پائلٹ ہے, ایک بیٹا اس کا ڈاکٹر ہے, ایک بیٹا اس کا انجینئر, ایک بیٹا اس کا نہیں پڑھ سکا, وہ کوچوان ہے یا مزدور ہے. اب اس گھر کے بارے میں ان سب کے حصہ برابر کا ہے, ان سب کی حیثیت برابر کی ہے. اب اس گھر کے بارے میں جب ہم کوئی رائے لیں گے ان 6 کی, تو کیا وہاں پہ ہم کہیں گے جو مزدور کے تیری رائے کی کیا اہمیت ہے, تو اس عالم کے برابر ہی نہیں, تو سرجن کے برابر ہی نہیں, وہ تو پائلٹ ہے تو پائلٹ نہیں. وہ بے شک مزدور ہے, بے شک ان پڑھ ہے, لیکن وہ چونکہ اس گھر کا فرد ہے, اس کی اس گھر کے اندر وراثت موجود, اس کا حق موجود ہے, اس کی رائے وہاں پر بالکل عالم کی رائے کے برابر ہے, اس کی رائے وہاں پہ اس ڈاکٹر کی رائے کے برابر ہے, اس کی رائے اس انجینئر کی رائے کے برابر ہے. وہ جو 5 بھائی ہیں نا, اس کے بڑے پڑھے لکھے مختلف شعبوں میں بڑے نامور ہیں, ان کے بالکل برابر ہوگا. اسی طرح کسی ریاست جو ہوتی ہے نا, ایک وطن یہ ایک گھر ہوتا ہے, یہاں کے جو شہری ہوتے ہیں وہ بے شک کوئی یہاں پہ ایک شیخ الحدیث ہے, ایک یہاں پہ انجینئر ہے, ایک بہت بڑا جناب چیف جسٹس ہے, ایک صحافیوں کا وہ سارا وہ اپنی اپنی جگہ پہ ہے. لیکن ریاست ایک گھر ہے, اس گھر میں جیسے جیسے ان کی رائے کی اہمیت ہے نا, اسی طرح اس کی رائے کی اہمیت ہے. باقی رہا اب اسمبلی میں ہم پہنچے, اب اسمبلی کے اندر بھی دیکھیں, وہاں پہ مختلف شعبہ جات بنتے ہیں,
اب ایک بندہ میڈیکل سے بالکل اس کو البا کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ آپ لا کر ایک کسی ایسے آدمی کو بٹھا دیں کہ جو اس شعبے کا نہیں ہے، اس کا اس فیلڈ سے تعلق نہیں ہے، تو اس لیے یہ چیزیں الگ الگ ہیں. اس لیے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کو ہر جگہ پہ ہم فٹ نہیں کر سکتے. یہ جو ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے نا جو پاکستان کے اندر خاص طور پہ چل رہی ہے، یہ کتاب و سنت کے تابع. ہماری جمہوریت وہ نہیں ہے کہ جس جمہوریت کے اندر آپ اللہ اور رسول کی بغاوت کے فیصلے کر لیں، اللہ اور رسول سے ہٹ کر آپ کوئی قانون بنا لیں. اگر قانون بن جاتا ہے فوراً چیلنج ہو جاتا ہے، اس کو فوراً وہاں پہ ہماری اسلامی نظر کونسل کے اندر بھی کھینچا جاتا ہے، اس کو ہماری عدالتوں کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں میرا سوال ہے ایک چھوٹا سا، بڑے سارے لوگ کوشچن کرتے ہیں اسی ڈیموکریسی کے حوالے سے، اسی ملک کے جو رہنے والے لوگ ہیں، جو شہری ہیں، وہ سوال بھی تو کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اعتبار بھی تو نہیں کرتے اس ووٹنگ سسٹم کے اوپر. ہر الیکشن میں تو ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں دھاندلی ہو گئی. نہیں، ان کے بھی تحفظات ہیں. وہ ایک الگ ہماری غلطی ہے، ہماری کوئی ایک کوتاہی ہوگی. ہم کر رہے ہیں اصول اور ضابطے کی بات کہ کیا ان کا حق تھا یا نہیں تھا. ووٹ دینے کا، رائے دینے کا بحیثیت پاکستانی شہری، کیا ایک ڈاکٹر کا اور ایک مریض کا، ایک وکیل کا، ایک موکل کا، ایک جج کا، ایک عام وہاں پہ سائل کا، ایک عالم دین کا، ایک اس کے طالب علم کا، ایک مزدور کا، ایک جناب وہ فیکٹری کے مالک کا، کیا ووٹ برابر ہے یا نہیں ہے؟ ووٹ برابر ہے. ووٹ برابر ہے، رائٹ، بیسک رائٹ. اب اس کو ہم نے استعمال کیسے کیا ہے، ہم نے گنتی کیسے کی، وہ ہماری غلطیاں ہو سکتی ہیں اس میں. بخیر صاحب کال ایک لیتے ہیں. السلام علیکم، مومن ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نیو یارک سے. السلام علیکم مومن. وعلیکم السلام. جی مومن کیا سوال ہے؟ میرا سوال ساحل سے ہے. جی میرا سوال جو ہے وہ ساحل صاحب سے ہے. السلام علیکم ساحل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر سوال میرا یہ ہے کہ میں پچھلے تقریباً 2 سال سے تو کم سے کم، میں آپ کو پچھلے 5-7 سال سے سن رہا ہوں، لانگ بفور یو بیکیم ریلی بگ آن یوٹیوب. لیکن پچھلے 2 سال سے آپ رمضان ٹرانسمیشن میں بھی آ کے یہی باتیں دہرا رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان پچھلے 2 سالوں میں جو یوتھ ہے ان کو آپ کی بات فوری طور پہ اب سمجھ میں آ جاتی ہے. They definitely, you know, it resonates with them. مومن سوال پہ آ جائے، میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، تو آپ کا جو کویسچن ہے صرف وہ بتائیے. میں آ رہا ہوں سوال پہ. تو جو آپ کی دوسری آڈینس ہے، یہ جو علماء کی، ان کو آپ کی بات سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے. وہی سارے جو آج سے 2 سال پہلے جو آبجیکشنز تھے وہی والے آبجیکشنز ہیں. ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو ہینڈل دیم؟ اور سیکنڈ اسی سوال سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ جو پچھلے 2 سال میں کوالٹی ہے یہ ہوسٹ کی، یہ بالکل سیم رہی ہے، کیونکہ یہ سنتے نہیں ہیں. ان کو کویشچن کرنے کا شوق ہے آپ سے، بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو یور آنسر. نو ون از ریئلی انٹرسٹڈ. جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، دے کٹ یو آف ان 3 منٹس. کو سوال سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی سوال کی سمجھ آپ کی آواز میں ڈسٹورشن بہت زیادہ ہے. ایک تو آپ نے بات بہت لمبی کر دی ہے. پہلا حصہ سمجھ آ گیا، دوسرے حصے میں تھوڑی سی مجھے آواز کا مسئلہ تھا، اوپر سے کوکنگ بھی ہو رہی ہے تو ذرا تھوڑا سا ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے. میں نے سمجھ. کوئی بات نہیں. اچھا ابھی آپ فون پہ ہیں؟ ریپیٹ کر دیں جلدی سے ایک جملے بتائیے. سوال کر لیں. میں ریپیٹ کر لیتا ہوں. دوسرے سوال کا حصہ یہ تھا کہ جو ہوسٹ ہیں بیسیکلی یہ آپ کو کٹ آف بہت جلدی کر دیتے ہیں، یا سننا نہیں چاہتے، آپ سے سوال کرتے ہیں لیکن دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان یور ریسپانس. ووٹ کی بیٹا ووٹ ہیں جو یہ. کین یو اسپیک آل آف دس ان انگلش؟ مجھے انگریزی میں سمجھا دیں پلیز، آپ کی اردو صحیح نہیں ہے. Definitely, yeah. I'm talking about the hosts of these programs, right? The hosts. Oh, okay, yes, the hosts. You've been آپ کی غلطی نکال دی. جی. Yeah, I get that, buddy. I get that. I was actually, you know what? I was just about to jump on her. I was just about to ask her کہ آپ نے ایک موقف لیا ہے، واپس میرا بھی موقف لینے کے بعد کال لینی چاہیے تھی. بالکل آپ کا موقف میں لوں گی. آپ کو اسی لیے بٹھایا کہ آپ کی بھی رائے میں جاننا چاہوں. ایک کال ہمارے ساتھ موجود ہے، کال آ جائے پھر اس کے ساتھ ہم، ابھی پھر کال ہے کیونکہ ہم نے سارا ٹائم ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. ساحل صاحب آپ کی طبیعت پر خراب گزری ہے، یہ بات تو میں آپ سے معذرت کر لیتی ہوں. نہیں استغفار. سنیں اگلی کال لینے سے پہلے کوشچن، ایک اور کال آ گئی. نہیں کال ہو گئی اب ہماری. میں ابھی جواب دیتا ہوں بھیا، ابھی آپ کا جواب دیتا ہوں. پہلے نا یہ جو شیخ نے مقدمہ ابھی کھینچا ہے نا، یہ پرنسپل ڈس ایگریمنٹ ہے میرا اور شیخ کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ قل هل يستوي الذين کی جب آیت آ چکی ہے، اب میں یہ تخصیص کرنے کی کوئی نص کہیں نہ کہیں سے قرآن سے ہی لے سکتا ہوں کہ یہ کہاں پہ، فار ایگزامپل میرے ہارٹ سرجری ہے، میرے دل کی سرجری ہے جی. اب میرے سے زیادہ کس کو حق ہے یہ بولنے کا کہ کون سا سرجن ہو؟ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں. اب وہ حق میرے علاوہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پریکٹس تو کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں کوالیفائڈ ہی نہیں ہوں یہ پوچھنے کہ میں کوئی ہارٹ سرجن ہوں. تو جب حقوق کی بات آئی نا کہ گھر کا ایک بچہ مزدور ہے تو اس کو بھی اتنا حق ہے، یہ بات یہ اینگل ہی غلط ہے. بات یہ ہو ہی نہیں رہی کہ مزدور کو حق ہے کہ نہیں، بات یہ ہو رہی ہے مزدور کا حق کیا ہے. مزدور کو حق جو بھی ہے
مزدور کا حق یہ ہے کہ اس کی قرآن کی روشنی میں سب سے بہترین آخرت دنیا کی فلاح کی جائے. مزدور کو حق ہے ووٹ ڈالنے کا کہیں ڈالنے کا بات کا سوال ہے. مزدور کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے بیسٹ ڈیسیژن کیا ہے. جیسے میں نے اور شیخ نے جماعت کرنی ہو تو میری مجال ہے کہ میں کہوں میں امامت کراؤں. بھائی قاری خود موجود ہے, ان کو پتہ ہے میری نماز کا حق ہے, میرا یہ حق ہے کہ امامت یہ کرائیں گے ان کو قرآن ان کو بہتر آتا ہے, قرات ان کو بہتر آتی ہے, اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیا. سمجھ رہے ہیں؟ اسے میں یہ نہیں کہتا ہم دونوں ہیں جی تو جو میرا بھی اتنا ہی حق ہے کہ میں یہ ڈیسائیڈ کروں کہ کون امامت. جی بھائی اصول طے ہو چکا ہے کہ آخرت کا معاملہ ہے نماز. جی آخرت کا معاملہ ہے, اسلام کی نس ہے. جی اسلام کی نس ہے, اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے. آپ اس پہ چانس نہیں لے سکتے. جب اس پہ چانس نہیں لے سکتے کہ امام کون بنے گا نماز کا, تو یہ کیسے میں چانس دلوا دوں کہ قوم کا امام کون بنے گا. جی سب کا حق ہے. ہم ووٹ ڈال سکتے ہیں ادھر کہ جی ہم میں سے کون امامت کرائے گا, آپ کرائیں گی, میں کراؤں گا, یہ کراؤں گا. نماز کی امامت کا ووٹ نہیں ڈال سکتے. تو پوری قوم کی دنیا اور آخرت کی امامت کا, وہ بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایسی ایسی ٹیکنیکلٹی ہے, فائنینس کی, ایگریکلچر پالیسی کی, فورن پالیسی کی. ساؤتھ افریقہ پاکستانی فوج کو جانا چاہیے تھا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کیا اب میں اگر میں بڑی خوبصورت نے بات ارشاد فرما دی, اگر اجازت دیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں. تاکہ نہیں وہ نا آپ کی بریک آ جائے گی. نہیں آئے گی بریک ہے. ہم ویسے بھی یوٹیوب پر لائیو جا رہے ہیں. انہوں نے بڑی خوبصورت بات خود بیان فرما دی. دیکھیں نماز کی جب باری آئی نا تو وہاں انہوں نے دین کی وجہ سے یا قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے یہ جو ان کے ذہن میں آیا, انہوں نے کہا کہ یہ بندہ زیادہ اچھا قرآن پڑھ سکتا ہے, یہ امامت کے مسئلے پہ کھڑا ہو جائے. لیکن اس سے پہلے برابر تھے, گفتگو کر رہے تھے, برابر تھے. لیکن جس شعبے میں انہوں نے سمجھا کہ یہ مجھ سے زیادہ آگے ہے, اس کو آگے ہونا چاہیے, تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, یہ ہر جگہ پہ نہیں فٹ آتی. اس کے الگ الگ شعبے ہیں, الگ الگ شعبے ہیں. ابھی جو انہوں نے ابھی فرق کیا ہے نا کہ جو ہماری حکومت سازی ہوتی ہے نا, یہ نماز کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں ہماری دنیا داری بھی ہے, اور اس دنیا داری میں انہوں نے بہت ساری چیزیں گنوائی ہیں, اقتصادیات بھی ہے, سیاست. اب ایک عالم دین ہو, بہت بڑا پروفیسر ہو, وہ پنجاب یونیورسٹی کا وہ ڈین ہو, کسی اسلامی ڈپارٹمنٹ کا کہہ لیں, سوشل سائنسز کا, بہت بڑی شخصیت ہو علمی لحاظ سے. لیکن مجھے یہ بتلائیں کہ کیا جتنے یہ شعبے جات انہوں نے گنوائے ہیں بھائی ساحل نے, وہ سب میں ماہر ہوگا؟ اور اسی بات کا میں رو رہا تھا کہ یہی مرض کر رہا, نہیں ہوگا, نہیں ہوگا سر, نہیں ہوگا. 100% نہیں ہوگا. جب کاش ہوتا, ووٹ ڈالیں گے, جب یہی تو کہہ رہا ہوں, کیوں نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے, یہ دنیا کے اندر کبھی ممکن نہیں ہوا خیر صاحب مجھے یہ کہ سارے شعبہ جات میں ایک بندہ آل ان ون ہو, یہ ہو نہیں سکتا. اب یہ اگر نہیں ہے تو پھر فوق کل ذی علم علیم, اللہ نے قرآن میں یہ اصول بیان کیا ہے. یہ ان چیزوں کے باوجود کہ کسی کا علم زیادہ ہے, کسی کا کام ہے, شعبے میں اس کا زیادہ, اس کا اس کم ہے, لیکن ووٹ میں سب برابر رکھے ہوئے ہیں. اچھا مجھے یہ سمجھائیں کہ ہم یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ جس پرسن کو ہم ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں یا جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ایز اے حکمران ہم سے بہتر ہیں یا باقیوں سے بہتر ہے, اس کا ڈیکورم کیا ہوگا؟ اس کا جواب میں آپ سے بعد میں لیتی ہوں, کالر پہلے شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. پچھلی کال کو ایڈریس نہیں کیا ہم نے, سوری. جی کیا سوال ہے؟ جی میری آواز آ رہی ہے میم؟ جی جی بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. میرا سوال سید علامہ صاحب سے سوال ہے, سید ضیاء اللہ شاہ صاحب سے, کہ اگر ان کا کہنا ہے کہ لاکھوں طلبہ مدارس میں زیر تعلیم ہیں, تو قوم کو کتنے سائنسدان ابھی تک ہم نے انجینئر اور ریسرچر مدارس میں پیدا کر کے دیے ہیں اب تک؟ کوئی ان کے پاس اعداد و شمار ابھی ان کے پاس ہیں؟ کیا بھائی نے کہا؟ وہ آپ نے کہا کہ لاکھوں علماء ابھی دینی مدارس میں زیر تعلیم ہے, تو اس قوم کے پاس کوئی سائنسدان ہم نے کوئی بنا کے دیے ہیں, اس کی کوئی آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز وہ اس حوالے سے؟ مدارس نے کوئی, ہاں مدارس میں سائنسدان انجینئر یا ریسرچر مدارس نے کوئی پیدا کیے ہوں, ان کا کوئی ان کے پاس ڈیجٹ ہے تو وہ کائنڈلی شیئر کر دیں. میرے پیارے بھائی, اگر میں آپ کو الزامی جواب دیتے ہوئے عرض کروں کہ آپ مجھے کوئی یونیورسٹی دکھائیں جس نے کوئی شیخ الحدیث پیدا کیا ہے, کوئی آپ نے شیخ التفسیر پیدا کیا ہے, تو میں یہ لیکن یہ بات نہیں ہے. اصل میں کیا تخصصات ہے, یہی مرض کر رہا تھا. ہماری جو یونیورسٹیز ہیں, جو ہم پرانی باتیں کرتے ہیں نا, فلاں جامعہ تھا, وہ جامعہ کیا تھا؟ یونیورسٹیز تھی. ابھی پنجاب یونیورسٹی میں آپ جائیں تو پنجاب یونیورسٹی کے اندر کیا ہے, الگ الگ ہمارے وہاں پر وہ ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں, یہ فلاں ڈپارٹمنٹ ہے, یہ فلاں, یہ فلاں فلاں. ان کے اندر ایک اسلامی ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے, اور اس اسلامی اس کے اندر ایم فل بھی ہوتا ہے, پہلے بی ایس ہوتا ہے, پھر ایم فل ہوتا ہے, پھر پی ایچ ڈی ہوتی ہے, پھر وہ پوسٹ پی ایچ ڈی ہوتی ہے. یہ سارے وہاں شعبہ جات موجود ہیں, لیکن وہاں سے ایک اسلامی اسکالر ہی پیدا ہوتا ہے. وہاں سے پنجاب یونیورسٹی سے بھی سائنسدان پیدا نہیں ہوتا. بہاولپور یونیورسٹی میں چلے, وہاں بھی اسلامی ڈپارٹمنٹ سے ایک اسلامی اسکالر پیدا ہوتا ہے, سائنسدان میرے بھائی پیدا نہیں ہوتا.
ہمارے جو دینی مدارس ہیں وہ اسلامک ڈپارٹمنٹ ہیں جیسے یونیورسٹیز کے ہیں، تو وہاں سے ہمارے اس تخصص کے لوگ ہی پیدا ہوتے ہیں. وہاں پر ہم کیمیا گر اور سائنسدان فزکس کے ماہر پیدا نہیں کر رہے ہوتے. یعنی دینی مدارس کا کام علماء بنانا ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، وہ تخصص ہے جیسے ہماری سرکاری یونیورسٹیز کا پوری دنیا کے اندر ہے. آپ یہی پیٹرن لے کے آپ انگلینڈ میں چلے جائیں، وہاں جو ہماری بڑی یونیورسٹی جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں یورپ کی، وہاں بھی یہی ہے. وہاں سے بھی وہ سائنسدان نہیں بن کے نکلتے، سائنسدان وہاں سائنس کے ڈپارٹمنٹ سے بن کے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوبارہ اس پوائنٹ کی طرف آ جاؤ جو میرا سوال تھا، پھر ساحل صاحب آپ کی طرف میں آتی ہوں، وہ کالر کا جواب بھی آپ سے لیں گے، پھر اس پہ پوائنٹ آپ سے لیں گے. کیا تھا آپ کا سوال؟ کہ یہ ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں حکمران بننے کے، یا جو افراد وہاں پہ موجود ہیں، وہ ہم سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں یا آپس میں دوسرے سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں، اس کو ڈیسائیڈ کرنے کا ڈیکورم کیا ہونا چاہیے؟ اب دیکھیے ہم سے بہتر، وہ تو یقیناً ہمارا ایک حسن ظن ہوتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں یا اپنے ہم وطن کے بارے میں. ہمارا ایک اچھا گمان ہوتا ہے کہ یہ خدمت زیادہ کر سکتا ہے اور یہ بہتر جا کر، چونکہ اس وقت جو ہماری سیاست ہے نا، ہمیں اپنے رواج کو، اپنے عرف کو، اپنے ماحول کو پہچاننا، یہ بھی علم ہے کہ ہمارا اس وقت جو سیاست کا ماحول ہے وہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے جا کر وہاں پر ایسے کام کرنے، ایسی پالیسیاں بنائی جس سے ہماری خدمت ہو، ہمارے معاشرے کی، ہماری سڑکوں کی، ہماری اصل میں یہ وہاں آج کام ہو رہا ہے. تو اس نقطہ نظر سے ہمارے ووٹ ہوتے ہیں. اب جو قانون سازی کے لیے وہاں پہ ہماری جو کمیٹیاں بنتی ہیں وہ ایک الگ شعبہ ہے، اس کے لیے ہم الگ بحث کریں گے. لیکن یہاں پر جو اس وقت انتخاب ہوتا ہے وہ عمومی طور پہ اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ وقت دے سکتا ہے، یہ ہماری سیاست کے لیے وہاں پہ جا کے کوئی پالیسیاں بنا کر، وہاں سے کوئی منصوبے لا کر ہمارے ماحول کو، ہمارے علاقے کو بہتر بنا سکتا ہے. تو اس نقطہ نظر سے یہ ووٹ ڈالے جاتے ہیں اور یہ اچھے گمان کی بنیاد پر، حسن ظن کی بنیاد پر. ایک ہمارے جو کلمہ گو ہوتے ہیں ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا، ہم اس کے پابند ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ساحل صاحب آپ کا اس پہ پوائنٹ کیا ہے؟ سر میرا پوائنٹ بڑا آسان ہے، بنیاد کے اوپر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اس بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ وہ بھی اسلام چاہتے ہیں، میں بھی اسلام چاہتا ہوں. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اسلام نافذ رہے، قرآن پورے گھر گھر پہنچے. تو جب بھی کوئی لوگ یہ دیکھیں نا کہ دو بندوں میں بحث ہو رہی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بہت اچھی بات ہے، کوئی ایسا اختلاف ہے کہ نعوذ باللہ ہدف ایک ہے. جی ہاں، اور ہدف یہ ہے کہ، اور میرا اور ان کا انسٹرومنٹ بھی ہے کہ عالم کے تھرو ہی ہوگا. اچھا میرا تو موقف یہ ہے کہ قرآن کا کسٹوڈین ہی اللہ کا نظام لے کے آ سکتا ہے. اور کون بتائے گا کہ بھائی اس موقع پہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ قرآن کا ہی کسٹوڈین بتائے گا. میں اس لیے عالم کو کہتا ہوں کہ عالم کو ملٹی ڈیمینشنل کیپیبلٹی دینا بہت ضروری ہے. میری بس یہ شکایت ہے مدرسے سے کہ عالم صرف اور صرف فقہ کے اوپر اس لیول کی کمپیٹنس دیتا ہے جو کاش کے باقی کی کمپیٹنس اس کا فرق. میں بتاتا ہوں کہاں سے آ رہا ہوں. میں اللہ عز و جل نے سورہ فاتر میں کیا نشانی بتائی عالموں کی کہ جب آسمان سے میਂہ برستا ہے تو ایک ہی وادی لال کیوں ہو جاتی ہے اور دوسری سرخ کیوں رہتی ہے، اور کچھ کالی کیوں رہ جاتی ہیں. انسانوں کے کلرز اور مویشیوں کے کلر الگ الگ کیوں ہیں؟ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کوریلیٹ کیا؟ اور وہ جینوم کی بات ہو رہی ہے اس وقت، اور کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ شعبوں کے اندر عالم کو ایڈریس کیے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ انفارمیشن کون جانتا ہے؟ جو عالم ہیں، عالموں کا اللہ تعالیٰ نے کہا. اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو کہ اصل میں علم رکھتے ہیں ان چیزوں کا. ان چیزوں کی بنا کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سرٹیفکیٹ میں دیتا ہوں تم عالم ہے. آپ یہ بتائیں کوئی ایک مدرسہ دیتا ہے کاسمالوجی کا، بایولوجی کا سرٹیفکیٹ کہ بھائی یہ جب تک تم آنسر نہیں دو گے تم عالم کی ڈگری تو قرآن سے نہیں لے سکتے. میری تو پلی ہے کہ عالم کا سٹینڈرڈ اتنا اوپر کر دو کہ بچہ ترس رہا ہو کہ بھائی میں نے عالم بننا ہے. اور پھر واپس آتے ہیں ڈیموکریسی پہ. اس طرح کے لوگ فیصلہ کریں کہ بھائی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، کچھ چھوٹا فیصلہ نہیں ہے، کوئی بازار سے روٹی نہیں لے کے آنی، ساری قوم کو روٹی کا فیصلہ، روزی روٹی کا فیصلہ کرنا ہے. میں نے کپڑے نہیں پہننے کہ آج کون سا سوٹ پہننا ہے، پوری قوم کا روٹی کپڑے مکان کا فیصلہ کرنا ہے. اس کی کیپیبلٹی کے لیے ابھی اٹھ جائیں کالر، میرے اسی مقصد کے لیے آ رہا ہوں. سوال کے لیے آئیں گے، وہ بیچارے پھر ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. یہ بات کٹ گئی تو پوائنٹ نہیں اکراس ہوگا. جب آپ ایک ایسی کمپیٹنس کی ریکوائرمنٹ مانگتے ہو جو ڈاکٹر سے کئی زیادہ ٹیکنیکل ہو اور کئی زیادہ دور رس اور کئی زیادہ ڈیپ ہو، مطلب اگر وہ بندہ غلط سلیکٹ ہو گیا تو دل کا ڈاکٹر کارڈیالوجسٹ تو ایک بندہ مارے گا، پکڑا جائے گا. اگر پارلیمنٹ ہاؤس میں نواز شریف یا جو بھی سلیکٹ کرتے ہیں، عمران خان یا زرداری، اس کو اس میں اگر ہم نے نااہلوں کو کہا کہ بھائی تم ووٹ ڈالو کون سلیکٹ ہوگا ان میں سے، اور اس نے کوئی غلطی کی تو ہم پھر ذمہ دار ہوں گے نا. ہم ذمہ دار ہوں گے کہ ہم نے غلط بندہ سلیکٹ کیا تھا اور پوری قوم کی ہم نے سارے بندوں کی سرجری غلط کروا دی. تو ایک ڈاکٹر کو سلیکٹ کرنے میں چھوٹی غلطی ہے اور اس کے باوجود ہم نے حق نہیں دیا ہوا کہ عام بندہ ڈاکٹر سلیکٹ کرے.
تو اتنا بڑا ڈاکٹر سلیکٹ کرنے کے لیے ہم نے عام بندے کو حق دے دیا ہو. یہ اس نس کے خلاف ہے جس نس پہ مزدور کا حق, مزدور کو کیا حق ہے چھوڑ دیں, مزدور کا کیا حق ہے تو ہمیں پتہ ہے. مجھے آپ ایز اے مدر نہیں بتاتی ہیں آپ کے بچوں کے لیے بہتر چیز کیا ہے, آپ کا بچہ نہیں بتاتا, آپ ایز اے مدر بتاتی ہیں کیونکہ آپ کو بہتر پتہ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو بالکل اس طریقے سے ایک ایسی صاحب علم مجلس شورا کا کوالیفیکیشن دینی ضروری ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں صرف مسجد سے آ سکتی ہے, وہ آئے گی یونیورسٹی سے بھی, کیوں نہیں آئے گی, 100% آئے گی, مگر وہ قرآن فہم ضروری ہیں. بالکل انہوں نے صحیح جواب دیا تھا کہ کیا یونیورسٹی پہ شیخ الحدیث نکالے گی. میں چاہ رہا ہوں کہ شیخ الحدیث کو قرآن کا اتنا فہم اور میتھمیٹکس کا اتنا فہم ضرور ہو کہ وہ میتھمیٹیشین کو کوالیفائی کر لے. یہ نہ کہ مجھے میتھ تم سے زیادہ آتی ہے, تمہیں میں نے میتھ سکھائی اس لیے کہ تم مجھ سے زیادہ جانو, مگر مجھے اتنی ضرور آتی ہے کہ میں تمہیں سورس بتا سکوں کہ بھائی اس کی ضرورت کیا ہے. یہ ہے عالم کی جو سورہ فاطر کے تھرو ڈائمینشنل سائیکالوجی ہمارے پاس ہونی چاہیے. اس ڈائمینشن سے جو ہونی چاہیے, جو ہے نہیں, اللہ نے کہہ دیا کہ اس کے بغیر عالم نہیں. جی کالر لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ارباز اختر بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی کیا سوال ہے؟ جی میرا ساحل صاحب سے سوال ہے. جی جی سر. جی سر سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی بات کو جو ہے نا سمجھا کیوں نہیں جا رہا. جی میرا سوال ہے کہ آپ جو بھی بات کرتے ہیں عالم آپ سے لڑ پڑتے ہیں یا پھر جو بھی بندہ بات نہیں کر پا رہے, مطلب اب جو کیمسٹری کے اندر ہم سے بات کرتے ہیں اب وہی وہ گرامر کیوں نہیں یوز کرتے عالم کے لیے. میرا سر یہ سوال. آپ کی اور مدرسے کے اسٹوڈنٹ گرامر میں فرق ہے بیٹا, ایسے ہو نہیں سکتا. مگر 2 دن سے جو شیخ کے ساتھ میرا اللہ کی طرف سے ناطہ جڑا ہوا ہے, نہ ان کی کوئی اس میں وہ ہے پلاننگ نہ میری, کہ ہم دونوں کہتے میں ادھر آ کے مجھے بھی اتنا ہی حیرت ہوئی کہ جو مجھے ان کو شاید ان کو دیکھ کے مجھے دیکھ کے ان کو ہوئی ہوگی کہ ہاں اللہ نے لکھا. اور دیکھیں دونوں دن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کاش یہ رویہ, یہ سوچ کا اینگل ہر خطیب, ہر عالم, ہر محدث کا ہو کہ بھائی سننے کے لیے تیار ہیں اور ہاں تم بھی ٹھیک ہو سکتے ہو. کل میں ان کے توسط سے پورے پاکستان کو بتاتا رہا ہوں کہ کاش اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہر عالم کا ہو تو ہم پوری قوم مدیر کی طرح لپکے گی کہ ہاں ہمیں بھی سنا گیا, اور کیا پتہ ہم ٹھیک ہوں آپ غلط ہوں کا اندازہ, یا کیا اسے کہتے ہیں اندازہ تو میں نے عربی سے لے لیا ہے, اس کی پرابیبلٹی رکھی ہوئی ہو. چل شیخ نے آیت سنائی سورہ جمعہ کی, میں نے کہا کہ سورہ جمعہ کی آیت کا ترجمہ میرے خیال صحیح ہے, تو انہوں نے کہا بالکل آپ کا خیال درست, زیادہ درست لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ قرات کا لفظ آنا چاہیے تھا, تلاوت کا لفظ نہیں آنا چاہیے تھا اگر یہ والا اینگل رکھا جاتا. یہ آپ کو نہیں پتا شیخ, میں آپ کے وسیلے سے بتا رہا ہوں, یہ جو جتنے بھی قوم کے بچے بچیاں فون کر رہے ہیں, خدا کی قسم پولیس والا زیادہ آسان لگتا ہے ان کو اور مولوی زیادہ مشکل لگتا ہے. کیوں بلا اس دیوار کو وہ گرا ہی نہیں رہا کہ جو عام بندے نہیں. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ابلاغ دین کی تبلیغ اور دعوت کے لیے جو دائی ہے, جو عالم ہے, خطیب ہے, مبلغ ہے, اس کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے ماحول کو سمجھے, اور من لم یعرف احوال زمانے ہی, بالکل جو اپنے زمانے کے حالات کو نہیں اچھی طرح پہچانتا, ان کی خبر نہیں رکھتا, وہ صحیح طور پر دعوت کے فرائض انجام کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یقیناً کل کا جو ابھی ساحل بھائی نے حوالہ دیا, ہم نے ایک اصلاح معاشرہ کی بھی ہم وہاں بات کر رہے تھے, تو میں نے وہاں قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو تلاوت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کیے معاشرے کی اصلاح کے لیے, اور اس میں کیا اللہ نے خود بیان فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ میرے نبی کریم علیہ السلام 4 کام کیے. اس میں پہلا کام ہے یتلو علیہم, تلاوت آیات. اب تلاوت جو ہے نا عموماً اس کے بہت سارے معنی ہیں, ان میں سے ایک معنی میں نے پہلے جب کیا تو ساحل بھائی نے مجھے لقمہ دیا کہ اس کے اندر تدبر بھی شامل ہے, کہ اس کے پیچھے چلنا. میں کہا بالکل یہ بھی شامل ہے, اور اس سے بھی زیادہ ہے کہ آپ جو اس کے کتاب اللہ کے احکامات ہیں ان پہ تدبر کریں, جو اس نے تمہیں مناظر کائنات پیش کیے ہیں ان پہ غور و فکر کریں, اور پھر جو احکامات ہیں اوامر ان کی تنفیذ کریں. یہ سب اس کے اندر شامل ہے تلاوت کے اندر لفظ کے. تو یقیناً یہ ایک جذبہ اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئیڈیل چیزیں جو انسان کے ذہن میں آتی ہیں وہ یہ چاہتا میں شیئر کروں, سارے اس کو سمجھیں اس کو. تو میں ساحل بھائی کا میں جو جذبہ میں نے محسوس کیا کل ان کے ساتھ پروگرام کر کے, وہ یقیناً وہ یہی ہے کہ وہ نعوذ باللہ اسلام کے سے متضاد بات نہیں کر رہے, وہ دین سے ہٹ کے بات نہیں کر رہے, نہ وہ دین کے خلاف بات کر رہے,
وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے مدارس کے اندر یہ بھی زیادہ خوبی نظر آئے، یہ اچھائی بھی نظر آئے، یہ بلندی بھی نظر آئے، تو یقیناً یہ ان کی ایک اچھی سوچ ہے، اچھی کرائے۔ ٹھیک ہے صاحب، ایک کالر ہے، کالر لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کر رہا ہوں، محمد یونس بات کر رہا ہوں چکوال سے۔ جی کیا سوال ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ پہلے ہم سے ابھی ہم تو نوجوان ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد، مولانا مودودی صاحب یہ کہتے کہتے چلے گئے کہ طاقت میں آنے کا یہ راستہ ہے، لیکن کیوں ہمارے علماء کرام اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے؟ ابھی اللہ کے ایک بندے اور آپ کو بتا رہے ہیں وہی چیز، تو پھر بھی ابھی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے، میں اس بات سے نا معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، طاقت میں آنا یہ ہمارا ہدف نہیں ہے کہ ہم طاقت میں آئیں تو پھر یہ ہمارا ہدف پورا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہمیں بیان کر کے سنائے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِفُؤَادِكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہمارا ہدف ہے اصلاح، ہم جس ماحول میں بھی رہیں، جس کیفیت کے اندر بھی ہوں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ اللہ نے ہمیں قرآن میں سنایا ہے، اس میں کیا کہ آپ جیل کے اندر بند ہیں، آپ نہ حق ایک جرم، ایک آپ کی طرح الزام لگایا گیا، اس کی سزا دے دی گئی اس طرح، تو وہاں جو اللہ نے ان کا کردار پیش کیا وہ کیا ہے؟ ان کے جو جیل کے ساتھی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم نے جیل کی زندگی کے اندر بھی آپ کو محسنین میں دیکھا ہے، آپ کے اعمال میں حسن ہے، آپ کے کردار میں حسن ہے، آپ کا جو یہاں پہ رویہ ہے اس کے اندر خوبصورتی ہم نے دیکھی۔ تو گویا انسان جہاں بھی رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن یہ بیان کر رہا ہے جب انہوں نے تعبیر اللہ جو علم دیا تھا اس کی برکت سے وہ پھر وہ جیل سے نکلے اور عزیز مصر تک کے عہدے تک پہنچے، تو وہاں بھی کیا ہے؟ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، کہ وہ دین الملک جو تھا نا، آئین جو تھا وہ بادشاہ کا بنایا ہوا تھا، جو بادشاہ اس وقت وہ بت پرست تھا، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آپ نے اپنا اصلاح والا جو جذبہ تھا، جو اپنا حصہ تھا، وہ آپ نے وہاں پہ پیش کیا۔ تو ہم جس دور میں جہاں بھی رہیں، ہمارا مقصد ہے اصلاح، انسانیت کی خدمت، ان کو نفع پہنچانا، ان کو فیض پہنچانا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ساحل صاحب سے سوال ہے ان کا۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ساحل بھائی، ایک کوشچن ہے آپ سے کہ ہمارے ادھر میرے بہنوئی ہیں، ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے ریسنٹلی نا، یہ آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آپ جاری رکھیے۔ جی تو ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے جنازہ پڑھانا آتا ہے، تو کائنڈلی اگر میں پڑھا سکتا ہوں تو انہیں مولوی نے کہا کہ بھائی آپ کی داڑھی نہیں ہے، اور ان کی داڑھی تھی جیسے آپ کی ہے اور جیسے سات عالم جو بیٹھے ہیں ان کی ہے، تو ایک تو اس پر آنسر کر دے۔ دوسرا یہ ہے کہ رمضان چل رہا ہے تو پوری رات جو ہے وہ اسپیکروں پہ ڈفرینٹ نعتیں اور اس طریقے سے، یعنی کہ جو ایک بندہ ریلیونٹ نہیں ہے، لائک ایک عورت ہے یا جو بھی مسائل ہو سکتے ہیں، تو کیا یہ بھی زیادہ نہیں ہے اس کے استعمال کے لیے؟ کیا رمضان میں کیا؟ دوسرا سوال تو مجھے سمجھ نہیں آیا، دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا سوال، آپ کا دوسرا سوال کیا ہے؟ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ رات کو رمضان ہے تو زیادہ تر جو ہے نا وہ اسپیکروں پہ نعتیں وغیرہ یہ اس طریقے سے پڑھتے رہتے ہیں نا یہ چھوٹے بچے، تو کیا یہ ڈسٹربنس وہ لوگوں کے لیے مسائل کا سبب بنتے ہیں جو اسپیکر پہ نعت اور تراویح کا یہ سوال کریں؟ اور دوسرا سوال وہ کہ والد صاحب کا ان کا انتقال ہوا ہے تو مولوی صاحب نے کہا کہ آپ کی داڑھی نہیں ہے تو آپ جنازہ نہیں پڑھا سکتے۔ دیکھیں اب یہ تو پاکستان کو آپ کے جیسے بھائی اور ہماری جو خواتین ہیں اپنے بچوں کو ٹریننگ دے گی کہ بھیا باپ کا جنازہ پڑھنا بیٹے کا پہلا مطلب حق ہوتا ہے کہ بھائی میرے سے زیادہ کون سنسیئرلی دعا کرے گا اپنے باپ کے لیے۔ شرعی مسئلہ ہے، وہ ظاہر ہے کہ سر وہ تو جو قابلیت نہیں رکھتا اس کو تو نہیں، جو رکھتا ہے، جو قابلیت رکھے گا تو وہی پڑھائے گا، جس کو نہیں نماز پڑھانی آتی اس نے تو جاتی کر دینی ہے۔ مگر حق یہی ہے اس مردے کا کہ سب سے سنسیئر دعا اس کے اپنے گھر والے، اس سے زیادہ کون دل سے اللہ تعالیٰ کو، اگر وہ اس قابل ہوگا کہ وہ پڑھا سکے تو اس سے زیادہ بہتر کون یہ حق سر انجام دے گا، یہ فرض سر انجام دے گا۔ تو میری تو یہی خواہش ہے میرا بیٹا میری نماز جنازہ پڑھائے، اس نے تو بخشوانا ہی ہے، جس دل سے اس نے دعا کرنی ہے، جو محبت کا ہمارا عالم ہونا ہے وہ تو کسی کا نہیں ہو سکتا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ مگر
یہ جو آپ نے مسائل بتائے نا کہ جس نے پانچے ہاتھ اوپر ہیں داڑھی نہیں ہے، یہ والے مسائل ایسے ہیں کہ جو وہ فروعی مسائل میں ڈالے جائیں گے رادر کے عقیدے کے مسائل میں ڈالیں گے. داڑھی نہیں تو آپ مسلمان نہیں، مسلمان نہیں تو آپ کو قرات آتی بھی ہو تو امامت نہیں کرائیں گے. یہ ان فتاوا کی لائن ہے جہاں پہ میں ہاتھ نہیں ڈالتا ہوتا. آپ کسی بھی لوکل مفتی سے پوچھیں کہ سر داڑھی کی شرعی، جو کیونکہ آپ کے والد صاحب اور آپ کسی ایک فقہ کو فالو کرتے ہوئے آئے ہیں، اچانک آپ نے ایک موقع کے اوپر اپنا فقہ نہیں بدل لینا. بس احتیاط کریں کہ آپ اسی فقہ کے اوپر ہی رہیں جس فقہ کے اوپر آپ کی وہیں سے آپ اپنے جو ہے نا مسائل کا حل لیا کریں. فتویٰ اپنے ہی مفتی سے لیں. مگر میرے اپنے خیال سے ہر مسلمان مرد کو داڑھی رکھنی ضروری ہے. میرا اپنا یہ میرا خیال ہے، کیونکہ سائنس کو اللہ تعالیٰ نے فطرہ میں ڈالا ہماری، تو ہماری سائنس میں یہ ضروری ہے کہ سائنس کی تھیوری بھی یہی ہے کہ دا نیچرل آؤٹ لک آف دا مین شوڈ بی پریکٹسڈ. تو اللہ عز و جل نے بھی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے تھرو یہ پیغام بھی دے دیا، قرآن میں سائنس کا بتا دیا. سو مین شوڈ ہیو اے بیئرڈ. اس میں کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہ نکالیں، بس بیسک سائنس ہے. دوسری جو آپ نے بات کی تھی کہ لاؤڈ اسپیکرز، دیکھیں وہ تو اگین فقہ کا ایک فتویٰ ہے. میری اپنی رائے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے اذان کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کسی مسلمان کی مرضی کے بغیر اس کو سنائی جائے. میری اپنی رائے ہے، یہ آپ شیخ سے پوچھ لیں کہ وہ اسپیکرز کے اوپر ان کی کیا رائے ہے اور کس طریقے سے. یقیناً جو پڑوسیوں کے حقوق ہے نا ان کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. خاص طور پہ مساجد یہ امن کی جگہ ہے، وہاں سے سب کو امن ملنا چاہیے، تشویش کا ہمیں باعث نہیں بننا چاہیے. لاؤڈ اسپیکر کا استعمال بہت احتیاط سے ہمیں کرنا چاہیے. تو ٹھیک ہے. السلام علیکم، سعدیہ بات کر رہی ہے، کہاں سے؟ اوکاڑا سے. جی سعدیہ. جی میرا سوال جو ہے وہ مولانا ضیاء صاحب سے ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میرے سوال کا جواب بہت تفصیل سے وہ دیں. مولانا صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ جو تمام علماء ہیں انہوں نے کیا نئی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ جو نئی جنریشن جین زی کے بچے ہیں ان کو آپ کس اسٹریٹجی کے تحت اسلام کی طرف راغب کریں گے؟ کیونکہ میں جس طرح میرے بچے ہیں ان میں سے ایک نے سوال پوچھا کہ آپ کس مذہب کی امی بات کرتی ہیں جہاں پر اذان ہو رہی ہو تو وہ خواتین کو کہتی ہیں جو سر پہ دوپٹہ نہ لے وہ مسلمان نہیں ہے، مگر وہی اذان سن کے مرد کو ٹوپی پہننے کا کوئی نہیں کہتا ہے. اچھا ٹھیک. تو یہ بیسک بہت ٹھیک ہے سعدیہ. جی مولانا صاحب آپ پلیز روشنی ڈالیے گا. اچھا اچھا، سوال ان کا یہ ہے کہ علماء حضرات کی اسٹریٹجی کیا ہے، اسپیشلی جو جنزی ہیں ان کو ایک ٹریک پر لے کر آنے کے لیے کہ وہ کنفیوز نہ رہیں. اور دوسرا ان کے بیٹے نے ان سے سوال کیا کہ جب اذان ہوتی ہے تو خواتین کو تو کہا جاتا ہے کہ سر پہ دوپٹہ لیں، تو مرد حضرات کو کیوں نہیں کہا جاتا کہ سر پہ ٹوپی پہنیں؟ دیکھیں مرد کا جو سر ننگا رکھنا یا اس کو ڈھانپنا یہ وہ ایشو نہیں ہے جو ایک خاتون کا سر ڈھانپنا ہے. عورت کا سر ڈھانپنا یہ اس کے لباس میں شامل ہے. مرد کا اپنے سر پہ ٹوپی رکھنا یا رومال رکھنا یہ اس کے جمال میں اضافے کا سبب ہے، اس کے فرائض میں شامل نہیں ہے. تو اس لیے بیٹیوں کو یا بہنوں کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سر ڈھانپ لیں. اذان ہو رہی ہے اور آگے پیچھے بھی ہونا چاہیے ان کا سر کے اوپر دوپٹہ، لیکن خاص طور پہ اذان کے احترام میں یہ کہا جاتا ہے ضروری ہونا چاہیے. تو اس لیے جنزی کی اسٹریٹجی وہ پوچھ رہے ہیں کہ جنزی جو نیو جنریشن ہے ہماری ان کو ایک ٹریک پہ لانے کے لیے علماء حضرات کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے کیا ہے؟ دیکھیں ایک ٹریک جو ہے نا ہمارا تو مقصد ہے کہ بچوں کی تربیت کی جائے اور انہی اصولوں کے مطابق تربیت کی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. آپ فرماتے ہیں جب بچہ تمہارا 8 سال کو ہو جائے مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو کہو کہ نماز بھی پڑھو. وہ وضربوہم علیہم ابناء 10، اگر 10 سال کا ہو جائے چاہے بیٹا چاہے بیٹی برابر سب کے لیے، تو فرمایا پھر سختی سے اس کو نماز پڑھو. اور فرقوا بین فی المضاجع، ان کے بستر بھی الگ الگ کر دو تاکہ ان کو شروع سے شرم و حیا کی عادت پڑ جائے. تو یقیناً حلال و حرام کا فرق بتانا بچپن سے ہی، تو یہ تو ہمیں اسلام نے سب کے لیے دونوں کے لیے برابر کہا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں، یہ بیٹا اور یہ بیٹی ہے. سب کو جو اصول زندگی سچ بولنا، انصاف کرنا، دوسروں کے حقوق کی پاسداری کرنا اور دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا ادا کرنا، یہ سب برابر ہیں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے یعنی مرد اور دونوں کو برابر بیان فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات آخر تک، یعنی مردوں عورتوں کا مرد من عمل صالحا من ذکر او انثی، تو کوئی اس میں فرق نہیں ہے، برابر ہے سب کے لیے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے؟ سو مچ، ٹاپک بہت اچھا ہے.
ٹاپک دونوں آپ نے بہت اچھا رکھا ہے اور گیسٹ بھی دونوں بڑے اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے اپنے دینی مدارس والے صاحب کو علامہ صاحب اور دنیاوی تعلیم کو طاہر بھائی. لیکن میرا ان سے سوال یہ ہے کہ دونوں کا رویہ ویسا نہیں ہے. بڑا افسوسناک لگا مجھے کہ ہم ان کو اپنا سکیں. تو جیسے یہ دونوں اپنے اپنے سسٹم کو ڈیفینس کر رہے ہیں, ہمارے جیسے ویور سننے والے جو ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم امپریسڈ ہیں ان دونوں سسٹم سے. تو میرا تو ان کا رویہ دیکھ کے بڑا افسوسناک لگا مجھے. میں تو بالکل ان کو فالو نہیں کر سکتا جو ان کا رویہ آپس میں کرنے کا. کس کے رویے کی بات کی آپ نے؟ کس کے رویے کی؟ اچھا کال ڈسکنیکٹ ہو گئی, مجھے سمجھ ویسے نہیں آئی کس کے رویے کی بات. ہاں دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے, اچھا نہ دنیاوی لوگ اچھے نہ دینی لوگ, وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کسی بھی میں پیٹرن سے متاثر نہیں ہوں. نہیں میں عرض کروں جہاں تک تعلق ہے ہمارے دینی مدارس کا, میں الحمدللہ دینی مدارس کے اندر بھی باضابطہ میں نے پڑھا ہے. میں نے کل کے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا, میں نے اس کے بعد الحمدللہ بڑی یونیورسٹیز کے اندر تعلیم حاصل کی. مدینہ یونیورسٹی کی انٹرنیشنل یونیورسٹی, وہاں میں نے 5 سال پڑھا ہے. پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹر کیا, پھر میں نے الحمدللہ گیریزن یونیورسٹی سے میں نے ایم فل کیا اور اسی سے میں نے ڈاکٹریٹ کی ہے. باؤدین سے میں نے اللہ کے فضل و کرم سے لا کی تعلیم مکمل کی. تو یونیورسٹی سے بھی ہمارا تعلق ہے, نہ ہم اس کے مخالف ہیں نہ ہم اس کے مخالف ہیں, نہ ساحل بھائی مدارس کے خلاف ہیں اور نہ وہ صرف یونیورسٹیز کے حامی ہیں. ہم دونوں کا موقف یہی ہے, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت بہتری آئے. اس کے لیے مدارس کو اپنا صحیح طور پہ کردار ادا کرنا چاہیے, جو ہماری کمزوری اسے دور کرنی چاہیے. اسی طرح ہماری یونیورسٹی جو ہیں ان کے اندر ماشاءاللہ بہت کام ہو رہا ہے, لیکن وہاں جو تربیتی ہمارا معاملہ ہے وہ کچھ کمزور, اس کو ہمیں بہتر کرنا ہے. تو یہ ہمارا ہدف دونوں کا ایک ہے, یہ کوئی مقابلے بازی والی بات نہیں. واپس آتے تو مزید بات کرتے ہیں اس پہ. ناظرین بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے آپ کو ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہمیں کچن کی طرف بھی بڑھنا ہے اور ایک کالر بھی بڑی دیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پہلے آغاز کرتے ہیں, پھر ہم کچن کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حسن بات کر رہا ہوں واقعی سے. جی کیا سوال ہے اسلم؟ اسلم نہیں, میرا ساحل بھائی سے سوال ہے. اچھا جی ساحل بھائی سے یہ سوال ہے کہ ساحل بھائی نے ایک IMS موومنٹ بنائی ہے, اس میں لوگوں کا EQ اور IQ لیول بیس کر رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ہماری جو ٹاپ کی ایلیٹ ہے, کیونکہ ساحل بھائی کا مقصد ہے نا اس کو چینج کریں. جو مورلی کریکٹ لوگ ہیں ٹاپ کی ایلیٹ میں وہ لوگ ہیں, تو جو ٹاپ کی ایلیٹ ہے ہماری وہ تو جو مورلی کریکٹ لوگ ہیں ان کو اوپر آنے نہیں دیتی. جیسے ہمارے جنرل صاحب ہیں وہ تو اسی بندے کو اوپر لائیں گے جو امریکہ کا. جواب آپ کا لے لیتے ہیں. اچھا ساحل صاحب کیا جواب دیں گے آپ؟ مجھے تو پتہ نہیں چلا انہوں نے کیا کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو آرگنائزیشن بنائی ہے اس کا کام یہ بھی ہے کہ وہ IQ لیول جو ہے لوگوں کا وہ اوپر لے کر آئے, لیکن مورلی کریکٹ لوگوں کو آگے نہیں آنے دیا جاتا. مورلی کریکٹ لوگوں کو آگے آنے نہیں دے رہا تھا. جہاں پہ آپ ہیں وہاں پہ طاقت, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب اپنی لابی میں نہیں, اپنی لابی خود نہیں بنائیں گے تو پھر وہ کیوں آگے آنے دیں گے؟ دنیا میں کوئی بھی بندہ کسی اور کو کیوں آگے آنے دے گا بھائی؟ صرف اللہ کی کتاب ہے جو اپنے سے بہتر بندے کو والنٹریلی پش کرواتی ہے کہ بھئی تم میرے سے بہتر ہے, تو آگے آ. اصول آسان سا ہے کہ جب وہ اللہ کے لیے کوئی آئے گا تو پھر وہ ڈر جائے گا کہ میرے سے بہتر بندہ میرے سے پیچھے نہ رہے, جس کو آگے کروں میں, سپورٹ کیا کریں. جو اپنے لیے کرے گا وہ کیوں کرے گا ایسے کام؟ وہ تو دنیا کو بتاتا پھرے گا چاہے وہ بہتر ہو یا نہ ہو کہ میں بہتر ہی. سو اٹس اے سیلف پریزرویشن بائس, سیلف ویسٹڈ انٹرسٹ, جو کہ ہر وقت میں دنیا کے ہر دور ہر انسانوں کو یہ مسئلہ رہے گا کہ یہ شکایت کر رہے ہیں آپ کے ساتھ مورلی کریکٹ لوگوں کو اوپر نہیں آنے دیا جا رہا. بھئی آپ مورلی کریکٹ لوگ نہیں, آپ کریجسلی ویک لوگ ہیں, آپ ٹیمڈ ہیں. آپ مورلی کریکٹ ہونے کا آپ کا میں نے اچار ڈالنا ہے جب آپ نیچے بیٹھے ہوئے. آپ لوگ اکٹھے ہوں گے, آپ بے شک مورلی کریکٹ نہ بھی ہوتا بھی اوپر آ جائیں گے. وہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں بے شک مورلی نہ انکریکٹ ہوں, آپ لوگ اکٹھے ہی نہیں ہوتے. آپ لوگ پیسے ہی نہیں بنے, کمپیٹنٹ نہیں. صحیح ہے, کمپیٹنٹ بنے اور اکٹھے ہو جائیں, یہ دو کام کریں. مورل کریکٹنس تو ظاہر ہے آپ کے اندر ہے, تو آپ مجھ سے اس طرح کے سوال کر رہے ہیں. اگر نہیں بھی ہے تب بھی آپ کو طاقت مل جانی. یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو طاقت آ جاتی.
اور کانفیڈنس اس کے ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے تو سہیل صاحب آپ نے بھی ہم جب ڈسکشن کر رہے تھے بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا یہ ماننا ہے کہ معاشرے کی اصلاح جو ہے وہ علماء حضرات سے ہی ممکن ہے عالم کے وہ تھرو عالم ہونی جس چاہیے کو اللہ عز و جل نے عالم قرآن میں کہا ہے نا وہ والے عالم نہیں جو اس وقت میں سمجھ گئی ہوں اس ڈیکورم کے تحت جب عالم حضرات جو ہیں وہ آپس میں متفق نہیں ہیں تو لوگ بھی جو ان کے فالوورز ہیں وہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ ہمیں کس کو فالو کرنا ہے کیا کرنا ہے تو یہ جو ڈفرینسز ہیں یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کے پیچھے نفسیات اور بایولوجی لاک کر دی گئی ہوئی ہے. کنفیوژن کیسے ختم ہوگی؟ آپ اگلی نسل کو لبریٹ کریں گے اس سے. اچھا بابا کبھی چینج نہیں ہوتا. کبھی سوچا نہیں ہے کبھی نبی کسی بھی نبی کے اوپر بھی بابا ایمان نہیں لایا. ایکسیپشنز کی بہت چھوڑ دیں. ہمیشہ یوتھ نے موومنٹ کیا ہے انبیاء کی بھی غیر مسلموں کی موومنٹ کے اوپر بھی فائنینشیل موومنٹس کے اوپر بھی کبھی بابے نہیں آتے ہمیشہ یوتھ آتی ہے. یو نیڈ ٹو کریٹ ریسیٹ دا ہول سسٹم. آپ کے 5-6 فرقے پاکستان میں ہیں یہ اب چینج نہیں ہونے والے جب تک کہ اگلی نسل خود ان کو تھرو آؤٹ نہیں کر دیتی اپنی سوچ سے. تو یہ امی اور ابوں کا کام ہے. یہ مولوی کا کام نہیں ہے کہ وہ فرقہ چینج کرے. اس نے چینج کرنا ہوتا تو اپنا نہ بناتا. اچھا سو دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ سنی جتنے بھی سیکٹس نکالیں آپ مسلمانوں کے جو سیکٹس ہیں وہ کسی وجہ سے ہیں. اب وہ آ چکے ہیں. اب یہ ہمارے اور یہ جتنے بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ان میں 95% چیزیں مشترک ہیں تو ان سے کہا کریں کہ 90% تو اسلام اور یہودیزم میں بھی مشترک ہیں. بالکل بالکل ایگزیکٹلی یہ کیا آرگیومنٹ ہے ایگزیکٹلی کہ ان میں 95% مشترک ہیں اس کی بات کریں. آئے پھر یہودیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں. یہ کو ان کے جو 5% کا فرق ہے وہ عقیدے کا فرق ہے ایک دوسرے کو کافر کہنے کا فرق ہے. اس لیے بچہ اکتا جاتا ہے کہ اکتا جاتا ہے وہ بلکہ باغی ہو جاتے ہیں. آج کل تو ینگسٹرز وہ کہتے ہیں میں کسی کو بھی فالو نہیں کرنا. اللہ کرے فولویوں سے تو باغی ہو جائیں فولویوں سے باغی. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. اصل میں میرا سوال جلاودہ صاحب سے تھا لیکن وہ چلے گئے ہیں تو مجھے کہا گیا کہ میں آپ سے پوچھ لوں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو ہمارا علمی حلقہ ہے اس کے پاس وہ معرفت ہے علم کی سطح پہ کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے لیکن وہ اقتدار کے تابع ہیں اور اقتدار کی ہدایات پہ عمل کر رہے ہیں. تو جس طرح جالی صاحب بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ تو اس کے مطابق جو علمی حلقہ ہے ایسے کیا ٹینجیبل اسٹیپس لے رہا ہے کہ وہ اقتدار سے وہ پاور لے لے ایکومولیٹ کر لے کیونکہ علم تو انہی کے پاس ہے. تو جن کے پاس آلریڈی قوت ہے یا تو ان کو اپنا علم دے دیں کیونکہ فی الوقت ہمیں ایک اقتدار کا سرکل نظر آتا ہے اور ایک اسکالرشپ کا سرکل نظر آتا ہے جس میں دروازہ صرف اقتدار والے کھول سکتے ہیں اسکالرشپ کی طرف لیکن اسکالرلی باڈی وہ پالیسی میکنگ کی طرف نہیں جا رہی کہ جیسا کہ ان کے علم ہونے پر یا یہ رکھنے کا حق تھا. کیونکہ جیسے وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے میتھس اور پالیٹکس پڑھا ہوا ہے تو اب اس کو ٹینجیبل یا پریکٹیکل بنانے کا وقت ہے نا. تو وہ دروازہ سیرا کی روشنی میں کیسے کھلے گا؟ پیسively بیٹھے بٹھائے نہیں کہ اس نے خلق رکھ لیا. میں بات کر رہی ہوں کہ جیسے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے. سو دس واز مائی کوشچن فار زیالدہ صاحب. سوال آپ کو سمجھ میں آیا؟ بالکل بھی نہیں. مجھے بہت زیادہ ڈسٹورشن آئی تھی. پی سی آر اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہے سوال تو ذرا پلیز ریپیٹ کیجیے. کیا سوال کیا انہوں نے؟ پھر دوبارہ آپ کی کال لے لیتے ہیں. اچھا سہیل صاحب ہم بات کر رہے تھے مکتبہ فکر کے حوالے سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے ڈیکورم ہونے چاہیے جن کو نوجوانوں کو بھی فالو کرنا چاہیے کہ وہ ایک ہی لائن کو فالو کریں کہ وہ جو کنفیوژن رہتی ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے کون سے مکتبہ فکر کو فالو کرنا ہے اس سے وہ نکل سکیں اور پھر ایک ہی لائن میں جسے وہ فالو کر سکتے ہیں؟ کیا کریں ابھی دور حاضر میں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن خود پڑھیں اور سیرہ خود پڑھیں. اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں. آپ کو عجیب سی بات کرنے لگا مگر آپ کو یہ چاروں فقہ پڑھنے تو پڑیں گے. چاروں فقہ پڑھنے پڑیں گے ورنہ تو آپ نے اور ان میں کیا فرق رہ گیا کہ آپ نے اپنا ہی پڑھنا ہے اور کسی اور کو غلط سمجھنا ہے. بالکل پڑھنا تو آپ کو سب کچھ پڑے گا. یہ بیماری ہماری پچھلی نسلوں نے دی ہے. آپ کو یہ اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی اور آپ کو ایک ڈسپلیسمنٹ ملنی چاہیے تھی مگر نہیں اب نہیں ملے گی ڈسپلیسمنٹ. دیر از نو اسٹریٹ لائن گوئنگ. صراط مستقیم کے اوپر انہوں نے ادھر ادھر مٹی ڈال دی ہے. آپ اس کو جھاڑ پونچھ کرنے کے لیے پہلے تو آپ کو چاروں خانے دیکھنے پڑیں گے کہاں پہ کیا چیز جو ہے نا وہ لینی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ اب آپ آج کی نسل مسلمان ہو یہ سنی شیعہ نہ ہو. آج کل کی نسل دیوبندی بریلوی نہ ہو مسلمان ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہوں ایسے پہچانتے ہوں جیسے کہ حق ہے اپنے نبی کو جاننے پہچاننے. آپ ابھی بتا دیں پاکستان میں کس گھر میں سیرہ کی کتاب پڑھی ہے؟ قرآن کا نسخہ ہر گھر میں. سیرہ کی کتاب لاکھوں نہیں 10 لاکھوں میں سے ایک
اور ان میں سے بھی پڑی نہیں ہوتی وہ رکھی ہوتی. ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے. سو جس کو اللہ کا نبی نہیں پہچانا ان پہ یہ والی پھر اللہ کی لعنت برس رہی ہے ہم پہ کہ ہم فرقوں میں پھنسے. ٹھیک ہے. اچھا جی, ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. سائمہ ہمارے ساتھ موجود ہے ساہیوال سے. جی السلام علیکم سائمہ. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے ساحل الدین صاحب سے. جی میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے اکثر پروگراموں میں بتایا ہے کہ پاکستانی جو ماں ہوتی ہے وہ ایک بزدل اور ڈرپوک ہے, اور میں متفق بھی ہوں پوری 100% اس میں. تو میرا یہ سوال ہے کہ اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے؟ اس ماں کو, ایک ڈری سہمی ماں جس کو شوہر کی طرف سے اور سسرال کی طرف سے اس کو ڈر ہی ملا ہے, اس کو شادی کے 20 سال بعد بھی اس کو دھمکیاں ہی مل رہی ہوتی ہیں کہ ہاتھ سے پکڑ کے باہر نکال دیں گے. ٹھیک ہے سائمہ, آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا, کال پہ رہیے گا. جی سائمہ بیٹا, میں یہ اس جھانسے میں نہیں آنے والا. آپ کے میاں دوسری شادی کریں, میں دیکھنا کیسے پر نکلتے ہیں آپ کے. آپ کی ساس ہلکی سی پراپرٹی کی بات کریں, دیکھیں کیسے پنجے نکلتے ہیں آپ کے. خاندانوں کو توڑنے والی کی ہوئی ہے جو بھی آپ کی, میں آپ سمجھ لیں میں کیا کہہ رہا ہوں. سائمہ سمجھے نا, 25 کروڑ عورتوں کی بات ہو رہی ہے. سو جو پاکستان کے خاندانوں کو 4-4, 6-6 حصوں میں تقسیم کرنے کے پیچھے انہی بکریوں کا ہی ہاتھ ہے نا. بھائی کو پراپرٹی نہ مل جائے, شوہر کو ملے, اس کے بھائی کو نہ ملے. ساس اور سسر کے جو معاملات تھے اس کے تھرو اپنا پورا کا پورا حصہ الگ کرنا. شوہر کے تمام تر معاملات میں ایسے مداخلت کرنا جیسے کہ پولیس چور کے معاملات میں کرتی. یہ جو ٹون ہے, ایٹیٹیوڈ ہے, یہ جو اینگل ہے, یہ آپ کو دنیا کے کاموں میں بالکل صحیح آتا ہے. دین کے کاموں میں ہم پاکستانی لڑکیاں خود اپنے بہانہ کرتی ہیں کہ یہ جی ہمیں ہم پاکستانی عورتیں ہیں تو ہمیں تو دین نے لمٹ کر دیا ہوا ہے. دنیا نے آپ کو لمٹ کرنے کی کوشش کی تھی, وہاں پہ تو نہیں ہوئی. دین آپ کو طاقت دینے کے لیے. دیکھیں سائمہ, آپ سے اور میرے سے, آپ سے اور علی بن ابی طالب سے ایک ہی سوال ہونا ہے آخرت والے دن. پہلا سوال کہ اللہ نے تجھے جب طاقت دی تھی تو کیا کر رہی تھی؟ یہ پہلا سوال ہے آخرت کا. سو کون سی طاقت ہے سائمہ آپ کے پاس؟ جتنی بھی طاقت اس وقت آپ کو ملی بھی ہے اس کو بڑھانا اور اس کو اللہ کے لیے استعمال کرنا, یہ وہ والے ایموشنل ڈیسیژنز ہیں جو آپ کو لینے پڑیں گے. آپ کو اگر زخم نہیں لگے ہوئے جسم پہ بھی اور روح پہ بھی تو اسلام نہیں سمجھ آیا آپ کو. ٹھیک ہے جی, سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے بچوں کو بھی, آپ کو بھی ایموشنل ڈیمیج نہیں ہوا, ڈینٹنگ نہیں ہوئی, سکارز نہیں آپ کے. وہ بھی آج کل کے باطل دور میں, آج کل کے اس گٹر میں آپ صاف کیسے ہیں, آپ محفوظ کیسے ہیں؟ مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. ہاؤ آر یو ان ون پیس؟ مسلمان ون پیس میں کیسے؟ اچھا جی, لائن میں ڈراپ ہو گیا. کچن کی طرف چلتے ہیں. جی نایاب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نایاب بتائیے ابھی کیا کیا بن چکا ہے اور پھر میں آپ کو جوائن کرتی ہوں. اچھا, ابھی تک کے لیے تو ہم نے اپنی وائٹ ہنی جس طرح آپ کو بتایا گیا تھا اس طریقے سے ہم نے تیار کر لی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیزرٹ ہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلی جاتی ہوں کہ ہم نے ڈیزرٹ کیسے ریڈی کیا ہے. ڈیزرٹ کے لیے کینڈی ڈیلائٹ تھا تو کینڈی بسکٹ اس کے اندر یوز ہوئے ہیں. اس کے اندر ہم نے وپنگ کریم, آپ کی ملک پیک کریم اور کنڈینس ملک کو مکس کیا ہے, اور سویٹنس لیول آپ نے اپنے اکارڈنگلی رکھنا ہے. اور مکس کر کے پھر اس کے اندر ہم اپنے جو فروٹس ہیں, کوئی بھی سیزنل فروٹس ہیں, فروٹس ڈالیں, اوٹس ڈالیں, اور اس کو مکس کیا ہے ہم نے, اور مکس کر کے چل کیا ہے. اور اس کے اوپر ٹاپنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیئر میں بھی ہم نے کینڈی بسکٹ ایڈ کیا اور اوپر ٹاپنگ میں بھی کینڈی بسکٹ ایڈ کیا, اور نٹس میں نے ایڈ کیے. نٹس آپ ڈالیں, ریزنس ڈالیں, اپ ٹو یو ہے. اور چاکلیٹ شیونگ کی ہے, چاکلیٹ کوئی بھی آپ چاکلیٹ یوز کریں اور اس کی شیو آپ نے کر دینی ہے, ذرا ایک چاکلیٹی فلیور اس کے اندر آ جائے گا, اور اس کو چل آپ نے کر لینا. تو ڈیزرٹ بھی ہمارا اس طرح ریڈی ہو گیا. اور جو ہم نے ملک شیک اپنا بنانا ہے, اسٹرابیری کا ملک شیک ہم نے بنانا ہے, اس کے لیے ہم آل پرس کا دودھ استعمال کر رہے ہیں, خالص بھی ہے. اور اگر آپ چاہیں تو انشور بھی استعمال کر سکتے ہیں. انشور کا ونیلا فلیور اگر آپ ملک پیک کریم اور آل پرس کی دودھ کے ساتھ اسٹرابیری فلیور کے اندر مکس کریں تو بھی بہت مزے کا یہ فلیور آئے گا انشور کا. انشور اس میں آپ ایڈ کر چکی ہیں کہ اب ایڈ کرنا ہے؟ یہ آپشنل میں نے بتایا, آپ چاہیں تو اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں, اگر نہیں چاہتے تو آپ انشور کا فلیور نہ ایڈ کریں. اور ویسے بھی انشور جو ہے کمپلیٹ اور بیلنس ڈائٹ ہے, اور زندگی بھرپور طریقے سے آپ اس کو جی سکتے ہیں. اگر آپ میٹھا پسند کرتے ہیں اس کو ایڈ کریں, ہیلدی پروٹین ہے اس کے اندر,
और मुतवाज़िन ग़िज़ा Yes, आप इसको मिक्स करके इसको इंटेक कर सकते हैं. अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके साथ भी इसकी वेरिएशन में ऐड कर सकती हूँ, पर ये ऑप्शनल है. मैंने आपको बता दिया ये वनीला फ्लेवर है. तो हम बनाते हैं मिल्क शेक जो हम रहता है हमारा, बाकी ऑलमोस्ट सब रेडी है. तो मिल्क शेक के लिए तकरीबन 3 to 4 ग्लास के लिए मैं ये डाल रही हूँ. इसके अंदर ऑल पर्पस का दूध इस्तेमाल करेंगे और मीठा जो है एज़ रिक्वायर्ड आप चाहें, क्योंकि स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी टैंगी होती है, तो स्ट्रॉबेरी को ज़रा माइल्ड करने के लिए आप शुगर उसके अंदर ऐड कर सकते हैं. और अगर इंस्टेंट आपने उसके लिए नेचुरल फ्लेवर के लिए जाना है, हनी ऐड कर दें. आपने अगर इसको मज़ीद थोड़ा फ्लेवर देना है, आप बटर, पीनट बटर भी ऐड कर सकते हैं. चलें आप इसको कंटिन्यू करें, हम तैयार करते हैं मुकम्मल ड्रिंक. और नाज़रीन आपसे हम इजाज़त लेंगे. इजाज़त लेने से पहले मोहम्मद अली कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कलाम सुनते हैं, फिर ब्रेक पे जाएंगे. ब्रेक से वापस आएंगे तो अहलियात लाहौर अपने रोज़े को इफ्तार कर चुके होंगे. अब से कुछ देर बाद इफ्तारी का वक्त भी होने वाला है. ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे. नाज़रीन गुफ्तगू की तरफ दोबारा पढ़ते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि वाइल्ड वेंचर कराची जो है वो आपके लिए कंपटीशन एक लेकर आ रहा है. हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे एक सवाल करते हैं. आज का सवाल ये है कि अभी आपसे सवाल भी हम शेयर करते हैं और वो भी आपसे जानेंगे. आपने करना क्या है, आपने सही जवाब देने के लिए हमारा जो व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है, वो आपने सही जवाब के साथ हमें सेंड करना है. और फिर जीतने वाले जितने लोग हैं उन तमाम लोगों को 50 मेंबरशिप जो है वो कुरानंदाजी के तहत फ्री दी जाएंगी. अच्छा, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे थे, हमारा मौजू ये है कि इस्लाह मुआशरा जो है वो कैसे मुमकिन है. मदारिस का क्या किरदार हो सकता है, यूनिवर्सिटीज़ का क्या किरदार हो सकता है, और उलमा जो हजरात हैं वो मिंबर महराब से इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं. साहिल अदीम साहब जो है हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे इस पर गुफ्तगू जारी रखते हैं. एक कॉलर हमारे साथ पहले मौजूद हैं, उन्हें शामिल कर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सुहेल बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. जी, क्या सवाल करेंगे? अच्छा साहिल भाई, एक आपसे सवाल है छोटा सा, कि आफ्टर रीडिंग कुरान और तफसीर, उसके बाद टू अंडरस्टैंड इट आफ्टर दैट उसकी फिजिक्स, मैथमेटिक्स सारा कुरान से आपको पता होना चाहिए. तो उसके लिए यू नीड अ टीचर. ठीक है, आप घर बैठे नहीं कर सकते. तो लेट्स टॉक अबाउट योर कोर्स. इफ वी गो टू योर वेबसाइट, कोर्सेज आर वेरी एक्सपेंसिव. जी, इट्स नॉट फॉर अ मिडिल क्लास, मतलब मेरा जैसा कोई इंसान उसको नहीं अफोर्ड कर सकता. तो इज योर टारगेट ऑडियंस है एलीट? और किसी ने मुझे कहा था यार ही इज जस्ट डूइंग मार्केटिंग फॉर हिज कोर्सेज. तो मतलब व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस होल सिस्टम ऑफ योर्स टू जनरेट रेवेन्यू, और या अल्लाह के लिए काम करना, और अ मिक्स ऑफ बोथ? मतलब व्हाट डू यू वांट टू अचीव? एंड इफ एनीवन वांट टू गेट योर कोर्स टू लर्न दैट काइंड ऑफ नॉलेज, वो क्या मतलब, आर यू टारगेटिंग द एलीट क्लास? ठीक है जी. तो पहली बात तो ये कि यू गिविंग एन इम्प्रेशन जैसे मैं पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपए का कोर्स करा रहा हूँ. 5-6 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये का हमारा कोर्स है टोटल. और वो भी इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैं पहले फ्री कराता था. फ्री ऐसा पाकिस्तानी मुसलमान की ट्रेनिंग हुई है, कुछ जब उसको कोई चीज़ फ्री मिलती है, और ये नफ्सियात हमारी इस लेवल पे गिरा दी गई. दे डिडंट टेक इट सीरियसली एंड आई एम स्टिल पेइंग द सैलरी. टीचर की सैलरी मैं दे रहा हूँ, स्टूडेंट्स को हमने फ्री किया हुआ था. तो स्टूडेंट्स क्लासेस नहीं लेते होते, छुट्टियाँ कर रहे होते थे, असेसमेंट ज़ीरो होती थी. फिर हमें पता चल गया कि सही किताबें लिखी हैं माहिर नफ्सियात ने कि जब तक कोई एफर्ट नहीं लगेगी किसी चीज़ में, कोई सेक्रीफाइस नहीं होगी, तब तक अगला बंदा सीरियसनेस नहीं आएगा. अल्लाह ने भी कुर्बानी इसीलिए मांगी. सो हमने कौन सी कोई करोड़ों रुपए की फ़ीस रखी है? आप बीकन हाउस की या सिटी स्कूल की या किसी भी प्राइवेट स्कूल की, किसी भी प्राइवेट स्कूल की या कॉलेज यूनिवर्सिटी की, वी आर ट्रेनिंग अ चाइल्ड टू पोस्ट डॉक्टरेट लेवल कॉम्पिटेंस, PhD लेवल कॉम्पिटेंस. एंड व्हाट वी आर एक्चुअली पुटिंग इज अ नॉमिनल फी. और उसमें से भी अगर आप IMS के मेंबर हैं तो आपकी तो मेजर स्कॉलरशिप्स हैं. परफॉर्मिंग मेंबर्स हैं तो IMS तो वैसे ही फ्री है ना. अगर उधर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उधर सोर्स कोड में आप फ्री हो जाते हैं, स्कॉलरशिप पे आ जाते हैं सारी. सो वी हैव सिंगल मदर्स को 50% ऑफ किया मैंने, सिंगल फादर्स को 50% ऑफ, जिसके 2 या 3 बच्चे हैं 50% ऑफ, 30% ऑफ, 40% ऑफ. मैं तो चाह रहा हूँ कि लोग आएँ किस तरीके से. मैं तो बहाने ढूंढ रहा हूँ. आप अगर फ्री नहीं मैं करूँगा, ये मैं आपको बता दूँ. फ्री हमने करके देख लिया है. मोटिवेशन की जरूरत होती है, कोई ना कोई आपने कोई जी जी. अच्छा, एक और सवाल पूछना चाह रहे हैं जी. जुनैद साहब लाइन पे हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, तो ये भी बात कर रहे हैं साहिल भाई, कैन यू हियर मी?
جی جی بتائیں. اچھا ساحل بھائی، آپ کی جو باتیں ہیں نا وہ کائنڈ آف مجھے پریشان کرتی ہے، بیکاز آپ باتوں کو سچ بولتے ہیں جو آپ کے اللہ کے دل پہ جا کے لگتا ہے. تو مطلب اللہ تعالیٰ نے ہیو گیون می دس ورلڈ، مطلب آئی ہیو ایوری تھنگ آئی کین ایور امیجن. تو آئی وانٹ ٹو ورک فار اسلام، ٹھیک ہے. اور ایک کوشچن چھوٹا سا یہ کہ نماز کی بات کریں تو میں خالی فرض پڑھتا ہوں، مطلب نہ سنتیں نہ نفل. اس کائنڈ آف سستی تھوڑی سی یا جو بھی آپ کہہ لیں، تو اس کا بھی مجھے ریگریٹ ہے. تو آئی نیڈ یور کمنٹس آن دیٹ ایز ویل. تھینک یو. جی کائنات کو نا اللہ تعالیٰ نے فزکس کے بیلنس کے اندر قرآن میں اس طریقے سے ایکسپلین کیا گیا کہ آپ نے فزکس کی لینس پہن لی نا، میتھمیٹکس کی لینس پہن لی، تو جس طریقے سے آئنسٹائن کو ٹائم کا کانسیپٹ سمجھ آ رہا تھا اور نیوٹن کے میٹرونوم کو توڑتے ہوئے اس نے الگ الگ لیول اور الگ الگ گریویٹیشنل فیلڈز کے اندر سے الگ الگ ٹائم ڈائلیشن نکالنی تھی. مسلمان کو چاہیے تھا کہ سورہ سجدہ سے، سورہ معارج سے، سورہ سجدہ سے اسپیشلی ہزار، اور میں آپ کو ایک بیسک سی آیت بتاتا ہوں کہ اللہ عز و جل نے کہا کہ کوئی پتا بھی نہیں ہے ایسا جو گرتا اور اس کی خبر عین قدر کے اندر اللہ عز و جل کے پاس نہ ہو. یہ سب کے سب معاملات اصل میں آپ نے پوچھا ہے میں نماز کو کیسے دیکھتا ہوں. میں نماز کو دیکھتا ہوں فرام دا قدر آف اللہ، کہ میری چھوٹی سے چھوٹی حرکت، کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی حرکت، یہ میری انگلی اس کرسی کے اوپر آ کے لگی ہے، اس کی یونیورس کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے. اور اب ہمیں فزکس نے بتا دیا کہ سر کوانٹم انٹینگلمنٹ کا اصل میں کانسیپٹ یہی تھا. یہ کائنات پوری کی پوری ایک سنگل آرگنزم ہے جس کے اندر ہم اس وقت سب کے سب آپس میں کنیکٹڈ ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حسد کا مطلب یہ تھا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ وہیں پہ بتا رہے تھے کہ حاسد کرنے والا تو اپنے اندر حسد کرتا ہے، اس کا شر مجھے کیسے لگتا ہے، وہ میرے سے حسد کرتا ہے. تو وی آر آل کنیکٹڈ. ویئر آر وی کنیکٹڈ؟ وی آر کنیکٹڈ تھرو the quantum, at the quantum level, where me and every human being and every creation that Allah has ever created is going towards Allah or bowing to Allah, regardless of whether I want it or not. I need to know it. تو جب نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ اس پورے کی پوری یونیورس کے اندر کس لیول کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں. اس کی تفصیل آپ کو میتھس اور فزکس کے تھرو ہی میں بتا سکوں گا تو آپ کے دماغ میں جائے گی. مگر چھوٹی سی تفصیل آپ کو اتنا سا اینگل چینج کر کے، فزکس اور میتھس تو سمجھ گئے ہوں گے، مگر اگر آپ کو فزکس یا میتھمیٹکس نہیں پتہ تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں نے کتنا بڑا وزن نماز کے تھرو آپ کے سر پہ ڈال دیا. آپ کو بھائی اتنی سی بات بتاؤں کہ جم جا کر مسلز ڈیولپ کرنا، اپنے سکس پیکس بنانا، بائیسیپ، ٹرائیسیپس اور ڈیلٹوئڈز بنانا، اس کے تھرو آپ کی سیلف اسٹیم ڈیولپ ہو رہی ہو، از دا ایگزیکٹ اپوزٹ آف واٹ سیلف اسٹیم ایکچولی از. آپ کے بائیسیپ سے اور آپ کی لک سے سیلف اسٹیم نہیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی. بلا ناغا سردی گرمی، خوشی سے یا زبردستی جم جا کے آپ کی سیلف اسٹیم ڈیولپ ہو رہی ہوتی. آپ جب نہیں چاہ رہے ہوتے پھر بھی آپ کو پتا ہوتا ہے میں نے جم تو جانا ہے، اس ڈسپلن کے اندر آپ کی سیلف اسٹیم ہوتی ہے. جب جم کے لیول پہ آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ رہا ہے تو نماز کے کانسیپٹ پہ کیوں نہیں سمجھ آ رہا کہ اللہ آپ کی سیلف اسٹیم ڈیولپ کر رہے تھے. کہ صبح ہو یا رات ہو، دن ہو، گرمی ہو، سردی ہو، آپ نے وہ پورا کا پورا میٹرونوم اپنا لاک کر کے رکھنا ہے. اس کنسسٹنسی کو سیلف اسٹیم کریں. صحیح. ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے جی ہمارے ساتھ، زاہد ہیں لاہور سے. کال ہماری ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے جی. دوبارہ زاہد آپ کال کر سکتے ہیں، آپ کا کوئی سوال ہے تو ساحل صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے ہم سوال آپ کا لے سکتے ہیں. اچھا ساحل صاحب، ہم نے مدارس پہ بھی بات کی ہے، ہم نے علماء حضرات کا جو کردار ہے اس پہ بھی بات کی ہے. ایجوکیشن سسٹم جو فالو ہو رہا ہے ہمارے یہاں، پرائمری سے لے کے سیکنڈری ایجوکیشن آ جائیں، پھر ہائر ایجوکیشن کی طرف چلے جائیں، اس ایجوکیشن سسٹم کو آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں؟ پرائمری سے اگر ہم آغاز کریں تو کیا کمنٹ کرتے ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر؟ بہت لمبی تفصیل ہے، میری کوئی 500 گھنٹے کی اس پہ ریکارڈنگ ہے. اچھا.
تو چھوٹا سا اتنا سا جملے میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اگر انسانوں کا آئی کیو ڈراپ کرنا ہو اپنے بچے کو، آپ نے ڈم کرنا ہو، تو آپ اس سسٹم میں ڈالیں گے، پہلے 3 سالوں میں وہ گارنٹی 10 پوائنٹس آئی کیو لاک کر دیں گے، اور ایموشنل ڈیمیج ایک الگ ہوگا، اور جس طرح کا ہمارا ڈومیسٹک ایٹماسفیئر ہے اس کے ساتھ یہ والا ایجوکیشن سسٹم اگر کپل کر دیا جائے تو پھر وہی نواز شریف اور زرداری پارلیمنٹ ہاؤس تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک. اور پھر کمپیریزن ایک الگ مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر والدین جو کمپیریزن کرتے ہیں اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. وہی کر رہے ہیں نا یہ، اور کیا کر رہے ہیں؟ میں کتنی بڑی پارٹی کا لیڈر ہوں تو آپ کتنی بڑی ہے، اور کیا چل رہا ہے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، محمد زاہد چوہان بات کر رہا ہوں. ساحل بھائی سے بات ہو سکتی ہے؟ جی جی بتائیں، سن رہے ہیں وہ. ساحل بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ تبارک تعالیٰ، تو بہت آپ کو مبارکباد دینی ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور میں بہت سارے آپ کے لیکچر دیکھتا رہتا ہوں جو آپ ماشاء اللہ مختلف یونیورسٹی میں کالجز میں جا کے کرتے رہتے ہیں. تو میں نے تھوڑی سی عرض کرنی تھی کہ دیکھیں ہم لوگ نا شاخے پتے اور ٹہنیاں ٹھیک کرتے رہتے ہیں ساحل بھائی، لیکن جو بنیاد ہے نا فاؤنڈیشن، اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں ہے. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. جب تک یہ نظام تعلیم جڑ سے اکھاڑ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام رحمت نافذ نہیں ہوگا نا، ہم کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ تعلیم سے اچھا ذہن بنتا ہے. اپنی سوال کی طرف آ جائیں، میں ٹرانسمیشن کا وقت بھی کیونکہ کم ہے، پلیز سوال کی طرف آئیں. ساحل بھائی سوال یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم جو بنیاد ہے، اب تعلیم سے اچھا ذہن بنتا ہے، ذہن سے اچھا انسان بنتا ہے، اچھا انسان سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے نظام بنتا ہے. نظام ہمارا سارا طاغوتی ہے، انسان جو آپ کو پتا ہے وہ کس طرح کے ہیں، دماغوں میں کیا ہے. اور جب تعلیم کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نور ہے، علم حاصل کرو چین جانا پڑے. اور جو بنیاد ہے وہ تو ہماری ہے ہی نہیں، تو ہم کیسے شاخے پتے ٹہنیاں ٹھیک کر کے معاشرے کو ٹھیک کر لیں گے، یا نظام ٹھیک کر لیں گے، یا تو طاغوتی نظام کو ختم کر دیں گے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک، جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. سر میں تو پہلے دن سے میری تو اوریجنل موومنٹ سٹارٹ ہی ایجوکیشن سسٹم کے خلاف پہلا قدم اٹھا کی تھی. اسی لیے پہلے میں نے اسکول کی بنیاد رکھی. میں فزیکل اسکول کی طرف اب موو کروں گا. پاکستان کے اندر 5 شہر اور دنیا کے اندر 5 شہروں سے لے کے ہم نے ابھی ارادہ کیا ہے. مینچسٹر سے، میلبرن سے، ہیوسٹن سے، اور پاکستان کے جو میجر شہر ہیں، کہ سورس کوڈ کی جو ہمارا پوری کی پوری اکیڈمی کا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آپ فزیکل بھی جائے. مگر میں نے تو پہلے دن سے اکیڈمی آن لائن اس لیے رکھی تھی کہ 150 ملکوں سے اسٹوڈنٹ لاک کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ایجوکیشن سسٹم کو اللہ حافظ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ہمارا کریکلم 6 سال کا ہے. 6 سال میں زیرو سے، جس بچے کو 0+1 بھی نہیں آتا اس کو PhD میتھمیٹکس کرانی ہے 6 سال میں. یہ 21 سال کی تعلیم ہے جو کہ صرف ایک ہی کتاب کو زبردستی کھینچ کے بغیر کسی ایپلیکیشن کے ہم صرف کمپیوٹیشنل اسٹڈیز کرواتے ہیں. تو اس سے ہوتا کیا، اس کو سارے پروجیکٹس کرنے پڑتے ہیں. 60 پروجیکٹس کا میتھمیٹکس کا کریکلم ہے، 31 پروجیکٹس کا فزکس کا کریکلم ہے. 121 پروجیکٹس کا ہم نے ایکسٹینشن دیے. 31 پروجیکٹس کا کیمسٹری کا کریکلم ہے. تقریباً 40 کا بایولوجی، کمپیوٹیشنل بایولوجی کا کریکلم ہے. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ میں انسان کے دماغ کی سٹیجز سے نکال رہا ہوں. عربی سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ قرآن ہر گھر میں عام کرنا کیوں ضروری ہے؟ صحیح کہہ رہے ہو. ہمارا بھی قرات کا ابھی ہم نے لانچ کیا رمضان میں کہ ہر گھر میں قرآن کھولنا ہے اور ہر بچے کی پہلی زبان عربی کرنی ہے. 2 الگ الگ سٹیجز ہیں. بچہ شروع سے قرآن کے قاعدے قانون کو جانتا ہوگا، تجوید کو، قرات کو، اور عربی اس نے سیکھنی ہوگی جیسے ہی وہ پڑھنا لکھنا دیکھ لے، کیونکہ اسکرین پہ سیکھنا ہوتا ہے سارا کچھ. ہم آن لائن ہے. ایک کلاس میں 4 بچے ہوتے ہیں میری کلاس اسکول کی. جب 5واں بچہ میں انٹر نہیں ہوتا، ایکسیپشن کوئی ہو گیا تو 2000+ کلاسز پر ڈے ہم لے رہے ہیں صرف 4 بچوں کو کلاس میں رکھ کے، اور لائیو کلاس ہو رہی ہوتی ہے. یہ کیوں کر رہا ہوں میں؟ کیونکہ اس کریکلم کو www.sourcecode.academy پہ جائیں اور کریکلم فری ہے، ڈاؤن لوڈ کریں، کسی سے بھی کہیں پڑھا دیں. ہم نے کب کہا ہے کہ ہم سے ہی پڑھیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ایجوکیشن سسٹم کو توڑیں. ہوم اسکولرز کو خیر آنے میں کال کوئی بات نہیں، ویٹ کروائے. جو ہوم اسکولرز ہیں اسپیشلی ان کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، ان کو یہ سینس آ گئی ہوئی ہے کہ IQ ڈراپ کرنا ہو، EQ تباہ کرنا ہو، اور ایٹریبیوٹس 0 پہ لے جانے ہوں، اسپیشلی کریج کا، اسکلز کا، تب کہیں جا کے آپ اسکول ڈالتے. اور کر کے اور سیکھ کیا رہا ہے وہ ادھر؟ سوائے چوری چکاری کیا، نشے کیا، سیکشول ابیوز کیا، گینگ میں ہتھیار سیکھنے کے، اور کیا کرتا ہو؟ یا وہ میڈیوکریٹی کی کرو میں آتا ہے کہ 1% ٹاپرز ہیں
اور باقی کے سارے جو ہے وہ میڈیوکر قسم کے اسٹوڈنٹس ہیں. یہ ہم نے سیلف اسٹیم کی دھجیاں اڑانے کی مشین بنائی ہوئی ہے, یہ جو اسکول سسٹم ہے. سائنس تو اس کے خلاف ہے ہی ہے, دین کے بالکل ہی اپوزٹ چلے گئے وہ. اس لیے اسلامک فاؤنڈیشن ہم نے سٹارٹ میں رکھی, عربی اسکل کے طور پہ دی. اسلامک فاؤنڈیشن کے تمام تر پیرامیٹرز کو ہم نے اسٹیبلش کیا. جا کے کریکلم پڑھیں, اور میں نے پھر کہا کریکلم فری ہے ہمارے, کریکلم ڈاؤن لوڈ کر لیں اور کسی بھی ٹیچر سے کہیں سر جتنے مرضی میں وہ آپ کو پڑھاتا ہے, فری پڑھاتا ہے, آپ کو پڑھاتا ہے. اور وہ میتھمیٹکس کا, فزکس کا, بایولوجی کا, کیمسٹری کا, سائیکالوجی کا, کمپیوٹر سائنسز کا, اور قرآن کا, حدیث کا, یہ سارا کا سارا جو کمبینیشن ہے, اس کے علاوہ مسلمان تیار نہیں ہونے والا. اب اس کی اسکل کہاں سے لے کے آنی ہے, اس کے پروجیکٹس کے تھرو. اس کے ایٹریبیوٹس کہاں سے ڈیولپ کرنے ہیں, اس کے لیے بھی کیریکٹر بلڈنگ کا کورس اب اس رمضان میں انشاءاللہ ہم وی آر اباؤٹ ٹو لانچ کیریکٹر بلڈنگ, جس میں 10 سال تک سٹیج بائی سٹیج پے در پے ہم نے اس کی سائیکالوجی لوڈ کرنی کی جا سکتی ہے. اور وہ پراپر آپ کسی بھی ٹیچر سے میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کا سوال ایجوکیشن سسٹم کا, اس کو سمجھیں کہ اس کی برائی کیا ہے. صحیح جی. ماہنور صاحب ہیں لاہور سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ماہنور. وعلیکم السلام. میرا سوال ڈاکٹر ساحل سے ہے کہ وہ ان کا کہنا ہے کہ جو سارا نظام ہے دنیا کا وہ امریکہ کی قوتیں اور دجالی نظام چل رہا ہے, تو ان کو بھی یوٹیوب کی طرف سے جو ڈالر آ رہے ہیں وہ بینیفٹ تو وہ بھی اس چیز کا اٹھا رہے ہیں, تو پھر وہ ان کے خلاف بات کیوں کرتے ہیں؟ بیٹا پہلی بات تو میں نے کون سا یوٹیوب سے ڈالر بنائے ہیں, ایسے نہ کسی کی سنی سنائی. یہ ہے وہ دجالی سسٹم, جو سنی سنائی کو یقین کر لے وہ دجالی سسٹم میں. کب میں نے یوٹیوب سے ڈالر کمائے, ذرا دیکھیں, مجھے بھی بتائیں, اور کہیں مس کر رہا ہوں تو بتا دیں, مجھے دے دیں. میں تو اس نظام کو نقصان پہنچانے کے ہر قسم میں کام کروں گا. مانیٹائز نہیں ہے چینل آپ کا؟ اور نہیں, ہمارے جیسے بندوں کے اسی وقت ڈی مانیٹائز ہو جاتے ہوتے ہیں. جی, آپ کو یہ افواہیں نہ سنا کریں لوگوں کی. دوسری بات, زیرو انکم ہے, سوشل میڈیا سے بھی کوئی انکم نہیں. جی میں سوشل میڈیا سے پیسے نہیں بناتا بالکل. آپ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں IMS کے, آپ ادھر جائیں, دیکھیں کر کیا رہے ہیں ہم. دجالی سسٹم کہہ دینے سے, میں نے نہیں کہا دجالی سسٹم ہے, مگر کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا, کام تو کرنا پڑے گا. دجال ابھی آنا ہے, میں نہیں اس فلسفی کو مانتا کہ دجال کی سسٹم میں ہم ہیں. دجال کا سسٹم مجھے پتہ کیسا ہے, یہ طاغوت کا سسٹم چل رہا ہے, یہ اس سے بھی زیادہ گندی چیز ہے. یہ دجال نہ کیا کریں, اس کو اتنی عزت نہ دیں اس کو, یہ طاغوت ہے. یہ امریکہ تو خود شکار ہے اس سسٹم کا, یہ ہم نے اللہ کے علاوہ قانون بنا لیے ہوئے. سو جب آپ کو پتہ چلے کہ اتنی بڑی موومنٹ ہو رہی ہے, لاکھوں لوگ, عورتیں اور مرد آپ کی طرح, والدائیں, امیاں, ابو روز آتے ہیں, بچے اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کو سیکھ سکھا رہے ہوتے ہیں اور ریسرچ پیپر سبمٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو اسلامک میسیجنگ سسٹم کہتے ہیں. islamicmessagingsystem.com ٹوٹلی فری ہے, روز لوگ بیٹھتے ہیں, فری ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں. آپ جوائن کریں. کون پیسے مانگ رہے ہیں آپ سے؟ اچھا, ابھی ہم ویسٹ کلچر کی بات کر رہے تھے. مجھے یہ بتائے گا کہ ویسٹ کلچر آبویسلی ہماری اسلامی نظریات کے بہت زیادہ اگینسٹ ہے. کون سا کلچر ہے؟ ویسٹ کلچر. اچھا, ویسٹ. ہاں, تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں لیکن بہت ساری ان کی کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں, جیسے آنیسٹی وہاں پہ بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر چیز میں ایمانداری ہم نے کرنی ہے, لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جس بندے کی جہاں دال گلتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے کرپشن بھی کر رہا ہوتا ہے, بے ایمانی بھی کر رہا ہوتا ہے. جو چیزیں ہم میں ہونی چاہیے وہ وہاں پر موجود ہیں. تو اس کو آپ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟ وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوتے ہوئے بھی وہ چیزیں کہاں پر لیک کر رہے ہیں؟ جب آپ پاور میں نہیں ہوں گے نا, ایز اے کمیونٹی, مسلم جب پاور میں ہوں گے تو مسلمان سچے ہو جائیں گے. یہ بیسک سائنس ہے. ہم پاور میں نہیں ہیں. جو پاور میں ہوتا ہے اس کو یہ تمام تر چیزیں کرنے کی مجبوری اور شوق دونوں پڑ جاتا ہے. اس کی بہت لمبی تفصیل ہے, بہت کام ہے اس کے اوپر, میری ویڈیوز دیکھیں اس کے اوپر, کہ پاور میں آ کے موریلٹی اٹ سیلف ایکسپونینشلی انکریز کیسے کر جاتی ہے. اور اگر آپ ویک رہیں گے اور لوگوں کے پیروں تلے رہیں گے تو آپ کی موریلٹی بھی ساتھ ساتھ ختم ہوتی رہے گی. یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اس کی سائنس کیا ہے, اس کا وقت نہیں ہے, نہیں تو میں آپ کو بتاتا. یہ مسلمانوں کے بارے میں کہنا کہ ان کے اخلاق برے ہیں, ان کی اقدار بری ہیں, ان کے اصول اور ضوابط کوئی نہیں ہیں, اور چور اچکے, بالکل ٹھیک کہتے ہو. ہم سروائیول موڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ طاقت مفتوح ہوئے میں. میں اسی لیے تو ان علماء کو کہتا ہوں کہ مفتوح ہونے کو سیٹل کیسے کر لیتے ہو, مفتوح ہونے کو اسلام کیسے کہہ دیتے ہو. قرآن مفتوحوں کی کتاب تو ہے ہی نہیں, اور قرآن کے علاوہ کوئی اور سلوشن نہیں ہے جو ہمیں مفتوح سے فاتح تک کا سفر کروائے. فزکس میں تو نہیں کروانا, بایولوجی میں تو نہیں فارمولا لکھا ہوا, یا میتھمیٹکس میں 2 + 18 = 27 تو نہیں ہو جاتا.
قرآن بتاتا ہے کہ بھائی طاقت میں نہیں آئے گا تو تجھے کسی بھی قسم کی مدد نہیں آنی. ٹھیک ہے جی، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ یو اے ای سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ساحل سے کویسچن ہے میرا، گجرات نام ہے. یہ ہمیشہ کہتے ہیں جی کہ ہم پاور حاصل کریں، حاکمیت حاصل کریں اسلامی اصولوں کے مطابق. تو کیا اگر ان سے اسپیسیفکلی کویسچن کیا جائے کہ کیا آپ حاکمیت اور پولیٹکس میں آپ کی کوئی ریپرزنٹیشن یا کوئی انیشیٹو ہے، کوئی کنٹریبیوشن ہے کہ کلیئرٹی کے ساتھ ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم ہو جس پہ یوتھ کو آرگنائز کیا جائے اور ہم پولیٹیکل ایفرٹس پٹ کریں تاکہ ایک پولیٹیکل سینیریو کے تھرو ہم حاکمیت بھی حاصل کریں، گورنمنٹ بھی حاصل کریں اور پھر بعد میں اس دین کو امپلیمنٹ کریں اور ہم ساورنٹی پہ بھی کمپرومائز نہ کریں اور ہم دین کی ہر عمل کو پریکٹس کر سکیں پلیز. www.islamicmessagingsystem.com یہ پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے. اس کے لیے مورل، مینٹل، فائنینشیل اینڈ پولیٹیکل پلر کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں ہم روز. یہ پولیٹیکل پلیٹ فارم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. طاقت اکٹھی کر کے ٹیک اوور کرنا ہے دنیا کو انشاءاللہ. یہ ہمارا پلان. اور کون سا کمپلیکیٹڈ ویژن ہے اس میں؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے طاقت، بزنس مین اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، فائنینشیل سائلوز بنانے پڑتے ہیں، فزکس کیمسٹری کے اندر، میتھمیٹکس کے اندر مثالیں رقم کرنی پڑتی ہیں، ریسرچ کرنی پڑتی ہے، بزنس اپنا اسٹیبلش کرنے پڑتے ہیں، کمیونٹی ایک دوسرے کو خود ہیلپ کر رہی ہو. اور سب سے بڑی بات، یہ سب لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی مورل گراؤنڈ کے اوپر، ایک ہی مورل پرنسپل کے اوپر ویژن دینا پڑتا ہے کہ بھائی کیوں کر رہے ہیں ہم سارا کچھ، کیوں اللہ کا نظام پوری دنیا کے اندر لے کے آنا ہے. انہوں نے 800 بندوں کی لابی بنائی اور 28 ملک ان کے تابع ہو گئے امریکہ سمیت. ہم 2 ارب لوگ ہیں، ہم سے 10,000 20,000 بندہ نہیں اکٹھا ہوگا. بزنس مین اور physicists, mathematicians, those people who are morally correct as well as financially independent, morally correct as well as mathematically savvy, morally correct as well as politically connected. یہ نہیں ہو سکتا ہم سے. ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب کرنے والا. islamicmessagingsystem.com اس کی اپلیکیشن انشاءاللہ جلدی آ رہی ہے تاکہ آپ سب لوگ یہ اسکیٹرڈ گروپس کی بجائے آپ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آئیں. ابھی بھی ہم سب اس ویب سائٹ سے کنیکٹڈ ہیں، تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں. اٹس ناٹ اے نیو تھنگ بٹ اٹس ناٹ ایز اولڈ ایز اف کہ ہم اس کے اوپر کوئی پوری دنیا میں جانے جاتے ہوں. اس لیے ایک ایک کر کے آپ کو پتہ چلے گا. سہیل صاحب یہ بھی کہیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہیں بھی چینج لانا ہونا تو وہاں پر جن لوگوں کے لیے چینج لے کر آنا ہے ان کا یہ خواہش کرنا کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے وہ بہت ضروری ہے. قرآن مجید کی بھی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ چاہے. تو یہ کتنا ایک مشکل ہے کہ ایک ایسی قوم کو سیدھے راستے پر لے کر آنا یا تبدیلی کی طرف لے کے جانا جو کہ اس کو ہی نیو نارمل سمجھ کے اختیار کر کے بیٹھ چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی لائف ہے اور یہی صحیح طریقہ کار ہے. بیٹا میں اسی لیے تو علماء کے اوپر کن پٹی پہ بندوق رکھی تھی نا میں نے کہ صحیح اور غلط کی تمیز تو ہمیں قرآن سے آنی ہے نا. یہ چیز صحیح ہے، جو کچھ چل رہا ہے صحیح ہے، یہ علماء نے اگر اوکے کر دیا تو پھر مجھ جیسا بندہ کیا کر لے گا؟ یہ جا کے بیعتیں کر رہے ہیں، یہ جا کے کنونشن سینٹر سے لے کے عام مسجد تک کنفیشن سینٹر بنا دیا انہوں نے کہ بس ہر چیز اوکے. باطل کے نظام کو حق بولو گے تو اگلوں نے کیوں مزاحمت کرنی ہے اس کو؟ لوگوں نے جنت میں جانا ہے بھائی. لوگوں بہت سیریس ہیں اپنے بچوں کی آخرت کے بارے میں. وہ عالم کو دیکھتے عالم کہتا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. تو مجھ جیسے بندے سائیکو لگتے ہیں لوگوں کو پھر کہ یار تو کہاں سے اٹھ کے آ گیا. میں آپ کو ایک مثال دوں گا آج کے پروگرام میں. مجھے ابھی پچھلے پروگرام کے بعد کسی اور چینل پہ تھا وہ پروگرام، وہ آپ نے دیکھا ہوگا اینڈ میں کاٹ دیا گیا. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں یار؟ what do you think you are? who do you think you are? and تم کیا کوئی عمر ہو یا تم کوئی علی ہو؟ اسے کس نے سوال کیا آپ سے؟ چھوڑے نام کو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈیزگنیشن تو بتا دینا. پاکستان کے ٹاپ اسکالر ہیں بھائی. شام صاحب کی بات تو نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں بالکل بھی ان کی بات نہیں. ریسنٹلی کوئی کنٹروورشل ایک آپ نہیں انہوں نے مجھ سے وہ اصل میں وہ تو خود شرمندہ تھے ڈونلڈ ٹرمپ پہ، تو وہ ریئیکشن میں آ گئے تھے، اس لیے ان کو چھوڑا. اور I don't want to talk about that. وہ ایک نیچرل گلٹ ہے ان کے اندر. He's a good man. وہ گلٹ کے تھرو انہوں نے ریئیکشن دیا. کوئی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جا کے ناشتہ کرے گا تو گلٹ تو آئے گی اس کو. میں نے ان کو بتایا کہ کاش میں علی بن ابی طالب کے، کاش میں عمر الخطاب کے یا ابو بکر صدیق کا نام بھی لے سکتا کہ میں وہ بننا چاہتا ہوں
اچھا ہمیں مجبور کر دیا آپ نے کہ ہم صرف زید بن سکیں. زید کون؟ سعید بن زید کے والد حضرت سعید بن زید اشر مبشرہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، غور سنیے گا، کیمرے میں دیکھ کے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ دل میں اترنے کی جتنی میں کوشش کر سکتا ہوں میں کر لوں آپ کی. سعید بن زید کہتے ہیں یا رسول اللہ، روتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہے میرے والد صاحب آپ کی بعثت سے پہلے انتقال کر گئے، ان کا کیا کروں؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ کعبے میں کھڑے ہو جاتے تھے اور تمام در قریش کے سرداروں کو برملا علل اعلان کہتے تھے کہ اس نحوست کو بند کرو، اس بدکاری کو بند کرو، تم نے بتوں کو پوجا کرنا شروع کر دیا، اس کی کیا سینس لگائی ہوئی ہے تم نے؟ ہر بندہ ان کو مارتا تھا اور تنگ کرتا تھا، مگر انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا. اینڈ تک وہ اپنی آخری دم تک ان بتوں کے خلاف، ان بتوں کے پجاریوں کے خلاف، اس گورنمنٹ اور اس طاقتوروں کے خلاف آواز اٹھاتے رہے کعبے میں کھڑے ہو کے. مگر آپ کی بعثت سے پہلے انتقال ہو گیا ان کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ انہوں نے کہا سعید تیرا باپ آخرت میں اکیلا ایز این امت کھڑا ہوگا، وہ بحیثیت امت خود اکیلا فرد حشر کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے عزت پائے گا، کیونکہ وہ باطل کے آگے نہیں جھکا تھا، وہ سٹیٹس کو اس نے نہیں سجدہ کیا تھا، وہ طاقتوں سے نہیں ڈرا تھا اور علل اعلان بات کرتا تھا ان کے سامنے سینٹر میں کھڑے ہو کے. تو میں ان سے یہی کہہ رہا تھا، وہ بڑے بزرگ ہیں، بڑی عمر ہے ان کی، کہ کاش علی بن ابی طالب یا عمر بن خطاب بننے کا آپ لوگ موقع دے دیتے. آپ نے تو نہج ہی چینج کر دیا. ٹھیک ہے، اب ہمیں زید بننا پڑتا ہے. پہلے وہ بت توڑنے پڑتے ہیں. علی بن ابی طالب یا عمر بن خطاب یا ابو بکر صدیق تو اسلام کے ستارے ہیں، آپ نے تو جاہلیہ میں داخل کروا دیا ہمیں. آپ ہم سے پوچھیں گے ہم کیا سمجھتے ہیں تو ہم زید ہی سمجھتے ہیں. ہمیں اس قابل نہیں چھوڑا پچھلی نسلوں نے کہ ہم علی یا عمر بن سکیں. ہمیں زید بننا پڑے گا پہلے. توڑے ان کے بت جس کو یہ صحیح سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں، حق سمجھ کے بیٹھ گئے. ٹرانسمیشن کا وقت اتنے اختتام کو پہنچتا ہے. اتنا سائل صاحب بہت شکریہ، آج آپ کا تشریف آوری کا. اس سے پہلے ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، محمد علی قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی شکریہ. نایاب طارق ہمارے ساتھ موجود تھی. لیکن سوال وائلڈ وینچر کی جانب سے آج یہ ہے کہ وہ کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 مرتبہ آیا. آپ نے صحیح جواب ہمارے واٹس ایپ نمبر پر دینا ہے اور پھر آپ کو فری ممبرشپ دی جائے گی. ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.